जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, हमने देखा तो यही लगा, तेरे जग में है भगवन जगा ही जगा, जगा ही जगा, तेरे जग में है भगवन जगा ही जगा, जगा ही जगा, मन में सोचा तो ये जाना, बिन तेरे यहाँ पर कोई न सगा, कोई न सगा, बिन तेरे यहाँ पर कोई न सगा, कोई न सगा, हम तुझ पे गाए वारी वारी हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, जय नारायण। नहीं अपनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। उम्मीद है कि इंशाल्लाह सभी लोग खैरियत से होंगे। हमारे ग्रुप में एक नया मसला चल रहा है आजकल और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि किसी भी कौम, किसी भी रिलीजन, किसी भी कम्युनिटी में जैसे कि ये आम तौर पे लीगली या अपने धार्मिक हिसाब से शादी करते हैं, विवाह के बंधन में बनते हैं और सामाजिक तौर पे खुले आम एक लड़का, एक लड़की या फीमेल और मेल साथ रहना शुरू कर देते हैं जायज तौर पर, यानी कि पति पत्नी बन जाते हैं या मियां बीवी बन जाते हैं। और जाहिर सी बात है कि इन कामों के लिए मेन पर्पस एक औलाद का हुसूल भी होता है। बट खुदा न खास्ता अगर औलाद हासिल ही ना हो और ये भी क्लियर हो जाए कि औलाद हो ही नहीं सकती, तो डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट फिरकाज इस रिगार्डिंग क्या ख्यालात रखते हैं। पहली कड़ी में हमने एक मसीही मेंबर को बुलाया था और उनसे बातचीत की थी। उन्होंने कहा कि जी हम हस्बैंड वाइफ मर जाएंगे आखिर में, अगर औलाद नहीं भी होती दुआएं करते रहेंगे, बट अदर कोई भी ऑप्शन नहीं अपनाएंगे। हमने इसी कड़ी में आज अहमदी जमात निजाम में पैदाइश ली हुई और माशाल्लाह लेडी मेंबर, तो जाहिर सी बात है कि लेडी इस बारे में ज्यादा जानकारी दे सकती हैं कि उनके साथ क्या बीतता जाता है, क्या उनके हस्बैंड्स के रवैये होते हैं, क्या मामलात होते हैं अगर औलाद ना हो। तो इस रिगार्डिंग में हमने हर दिल अजीज शख्सियत जो कि माशाल्लाह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूरी दुनिया में उनका नाम है और टीवी वगैरह पे इम्पोर्टेंट चैनल्स पे उनको इंटरव्यू के लिए काफी अपॉइंटमेंट्स लेने पड़ते हैं उनको बुलाने के लिए, और हमारी खुश नसीबी है ये कि हमें वो अवेलेबल है माशाल्लाह। तो अफवाफ मैम को हम इनवाइट करते हैं कि वो प्लीज तशरीफ लाएं और अहमदी निजाम जमात के बारे में बताएं कि अगर इनके यहाँ शादी हो, वो कोई मैटर नहीं, दोनों मतलब अहमदी ही हो, कोई मसला नहीं, बट खुदा न खास्ता उनके यहाँ औलाद ना हो तो हस्बैंड का क्या एटीट्यूड होता है, क्या वो रवैया रखते हैं, क्या औरत को कहा जाता है, या जो भी मामला औरत को कहा कि वो प्लीज तशरीफ लाएं और अहमदी निजाम जमात के बारे में बताएं कि अगर इनके यहाँ शादी हो, वो कोई मैटर नहीं, दोनों मतलब अहमदी ही हो, कोई मसला नहीं, बट खुदा न खास्ता उनके यहाँ औलाद ना हो तो हस्बैंड का क्या एटीट्यूड होता है, क्या वो रवैया रखते हैं, क्या औरत को कहा जाता है, या जो भी मामलात हैं, प्लीज सबसे पहले छोटी छोटी ऑडियोज में वो जानकारी दे दें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग आपकी और हमारी गुड नाइट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, थैंक यू वेरी मच। जी अफाफ मैम वेलकम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय श्री राम और जय श्री कृष्णा। वेलकम आपका, प्लीज बताएं। शुक्रिया। जी टॉपिक बहुत वसी है, गो के ये वक्त की नज़ाकत ऐसी होती है हमेशा ही इस मौजू के लिए
کہ ٹائم بہت کم ہے، اس کا جتنا بھی گھیراؤ کیا جائے، کیونکہ یہ ایک انسانی ایشو ہے اور انسان ایک بڑا مختلف ماحول سے ہوتا ہوا اس تک آیا ہے، مختلف ایریاز سے گزرتا ہوا، مختلف ٹریڈیشن اور ثقافتیں دنیا کی اگر ہم کھنگالیں اس ٹاپک کو لے کے، تو یہ جو شادی کا آپ نے ذکر کیا ہے، ایک سماجی کانٹریکٹ ہوتا ہے بیسیکلی، کہ آپ نے کسی بھی سماج نے، جتنے بھی دنیا میں سماج ہے، انہوں نے اپنے اپنے طور جو کپل ہوتے ہیں، ایڈلٹ ہوتے ہیں، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے لیے جو کانٹریکٹ سائن جسے کہتے ہیں، بعض ہم سائن کہتے ہیں لیکن وہ ایگریمنٹ ہے کہ آپ نے ایگریمنٹ کرنا ہے، اور اس کے لیے ایک یہ آپ ایگریمنٹ جو ہے یہ ہر جگہ کے لیے ہوتا ہے، یہ صرف انسانوں کے لیے نہیں ہوتا، یہ جانداروں میں بھی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جانداروں کا بھی کانٹریکٹ ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا لیکن ہم اگر غور سے ان کی لائف کو دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جتنے بھی جاندار ہیں، گو کہ وہ کپل آپس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ شروع میں ان کا وہی سسٹم ہوتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جیسے بھی ایز مطلب وداؤٹ اینی کانٹریکٹ چلتے ہیں، لیکن جب جہاں ان کا ایک پرندے جو ہیں وہ انڈے نکالنے، بچے نکالنے کے لیے یا انڈے دینے پہ آتے ہیں، یا جو کپل جو ہے دوسرا وہ بچے پیدا کرنے پہ آتا ہے، میمل جو ہوتے ہیں، تو وہ ایک ہی پارٹنر کے ساتھ ہوتے ہیں، ایک ہی پارٹنر ہوتا ہے ان کا اس وقت تک جب تک کہ پرندوں کے بچے جو ہیں نکل کے انڈوں میں سے اڑ نہ جائیں، یعنی انڈیپینڈنٹ نہ ہو جائیں، گھونسلے چھوڑ نہ دیں، اور جو میمل ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہو کے اپنے طور کھڑے نہ ہو جائیں، اس وقت تک وہ سیم پارٹنر جو دونوں بچوں کا ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ یہ بات آپ کلیئر کر لیں، یہ جانوروں میں بھی پائی جاتی ہے، اتنی سینس جانوروں میں بھی ہے، یہ اتنی بیسک چیز ہے یہ جو ہم جس پہ بات کر رہے ہیں۔ اب آتی ہے بات دوسری جو آپ نے سوال کیا ہے، اب آتی ہے بات آپ نے جو کی ہے کہ احمدیوں کے بارے میں، کیونکہ یہ ایک بہت چھوٹا سا ایک معمولی سا ایک سمجھ لیں، میری نظر میں ایسے ہے کہ اتنے وسیع ٹاپک کو آپ نے ایک اتنے کوزے میں بند کر دیا کہ میرے لیے اس کا احاطہ کرنا میں چاہوں بھی تو میرے لیے اس کو مطلب اس میں سے ایک اپنے آپ کو قید سمجھوں گی کہ اس ٹاپک کو میں نے قید آپ کرنے کی کوشش کروں گی میں جتنا ممکن ہو سکا، کیونکہ یہ رویے ہیں ہم جن میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہم کو کہ ہماری ایک بڑی فطرت بنی ہوتی ہے ہماری، کہ ہم نے دیکھا ہوتا ہے کہ شروع سے ایسی ہماری برین واشنگ ہوئی ہوتی ہے جو فطرت کے مترادف بن جاتی ہے، پھر کہ ہم نے ہمیشہ انگلیاں اٹھا کے دوسرے کی طرف اعتراض کرنا ہے کہ دوسرا کیا کر رہا ہے، دوسرا یہ غلط کر رہا ہے، دوسرا وہ کر رہا ہے، لیکن ہمیں اپنا گریبان نظر نہیں آتا، کیونکہ خود احتسابی جو ہے سب سے مشکل ترین کام ہے۔ یہ جو تنقید ہوتی ہے نا، یہ دنیا کا سب سے آسان کام بھی ہے اور سب سے مشکل ترین کام بھی ہے۔ آسان کام تب ہے جب میں آپ کو کہوں کہ امیر فیصل صاحب آپ یہ اس جگہ کھڑے ہیں، آپ یہ غلط ہے، فلاں غلط ہے، یا اس گروپ میں جتنے بھی بیٹھے ہیں میں ہر کسی پہ انگلیاں اٹھائی جاؤں، لیکن جب میں یہ انگلی اپنی طرف کروں گی، اپنے گریبان کی طرف، تو یہ سب سے مشکل کام ہوگا، سب سے مشکل کام ہے، یہ آپ یاد رکھیں۔ تنقید جو آپ نے مجھے کہا ہے یہ وہ بات کی ہے جو سب سے مشکل ہے اس وقت، کیوں کہ اپنی جڑوں کو کھنگالنا، اپنی جڑوں پہ بات کرنی، یا اس جگہ سے جہاں پہ آپ نے برین واشنگ کر کے اپنی کھال ادھیڑی ہو ان پہ بات کرنی اپنے زخموں کو ادھیڑنے کے مترادف ہوتی ہے۔ افواہ میں ہم آپ کو ماشاءاللہ سمجھتے ہیں اور آپ کا لیول خدا کے فضل سے کافی اونچا ہے اور معیاری ہے۔ اصل میں احمدی جماعت نظام سے اس لیے شروع کیا کیونکہ آپ احمدی نظام جماعت کی پیدائش لیے ہوئے ہیں اور آپ کو سب سے زیادہ بیٹر پتا ہو سکتا ہے، اور یہ بھی میرے پاس پرسنل پہ انفارمیشن آ رہی ہیں کہ سبھی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ چھوڑ دیتے ہیں وائف کو دس اینڈ دیٹ، تو میں نے ان کو بھی یہی کہا ہے، میں آپ کو بھی یہی کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم سبھی لوگوں کو، میکسیمم ریلیجنس کے لوگوں سے اور میکسیمم فرقاس کے لوگوں کو انوائٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور کریں گے انشاءاللہ، اور ان سے پوچھیں گے کہ جو ایک ہی یہاں کمیونٹی پہ دنیا بھر کی ٹونٹنگ کی جاتی ہے اور اکابرین نے بھی کر رکھی ہے، تو آخر ڈفرینٹ لوگ کیا سوچتے ہیں اور پریکٹیکلی ان کا کیا عمل ہے۔ تھینک یو۔ یہاں پہ رویے وہی ہیں جو کہ کسی بھی دوسرے سماج میں ہوں، 19-20 کا بھی فرق آپ کو نہیں ملے گا۔
آپ سمجھ لیں کہ میں ہمیشہ سے اس بات کو کہتی آئی ہوں کہ یہ تمام وہ زہر کی شیشیاں ہیں جن کے لیبل الگ الگ ہیں. کوئی فرق نہیں ہے، اندر زہر ہی ہے. اس نے مارنا ہے، مقصد مارنا ہی ہے انسان کو جینے نہیں دینا انہوں نے. یہ جو جہاں کھڑے یا ویسے بھی اوپنلی سماج میں لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں عورتوں کے بارے میں، ان سے پوچھیں ان کی گھروں کی عورتوں کا کیا حال ہے تو ان کو آپ کو سمجھ آ جائے گی. کبھی گھروں کی عورتوں کو موقع تو دے کے دیکھیے، کبھی ان کو دیجیے موقع کہ بولیں، وہ پھر دیکھیں آپ کتنے پانی میں ہیں. یہ جو بات کہتے ہیں کہ مردوں کے ساتھ جو آپ نے ذکر کیا ہے کہ نرینہ اولاد نہیں ہوتی تو کیا سلوک ہوتا ہے شادی کے کانٹریکٹ میں، تو سمپل بات ہے، وہ عورت ہی نہیں ہوتی. وہ عورت کہاں عورت ہے جو بانجھ ہے؟ آپ کو پتا ہے یہ بانجھ پن کتنا ہمارے لیے ایک تانے کے مترادف ہے. ہمارے ہی نہیں، اوور آل ہمارا پورا سماج جو ہے ایک زمانے تک عورت کو اس تانے نے جو ہے اس کی زندگی حرام کیے رکھی بانجھ پن نے. حالانکہ مرد کے لیے اپنا چیک اپ کروانا غیرت کے مترادف آج بھی ہے. آپ کسی مرد کو کہہ کے دیکھیں ذرا اپنا میڈیکل چیک اپ کروا لو، ہو سکتا ہے تم میں کوئی خامی ہو. خامی کا مطلب ہی کہ میڈیکلی. مردوں کا بھی تو سپرم کاؤنٹ ہوتا ہے نا، لیس ہوتا ہے. مردوں کے بھی تو 100 پرابلم ہوتے ہیں، بلکہ تو مرد اپنا چیک اپ کرواتے ہوئے ان کی مردانگی پہ آ جاتی ہے بات. لیکن یہی بات آپ عورت کو کہہ کے دیکھیں، کوئی عورت نارمل بھی ہوگی تو آپ کو بانجھ قرار دی جائے گی اس لیے کہ مرد کی وجہ سے. اب آپ کی بات میں وہی اسی ٹاپک پہ آ رہی ہوں، آپ کو وضاحت سے کرتی چلوں. میں سمجھ گئی ہوں آپ نے مجھے کیوں یہ موضوع دیا ہے. اصل میں ہمارے ہاں ایک، جب سے مجھے بچپن سے ہم نے ایک دیکھا ہے، روا میں ایک مشہور تھا حکیم نظام جان. میں چھوٹی تھی اس وقت تو ان چیزوں کی سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن یہ پتا تھا کہ میرے ارد گرد کی جتنی بھی خواتین ہوتی تھی نا، ہماری آنٹیاں، چاچیاں، مامیاں، پھوپھیاں، سمجھ لیں جتنی بھی خواتین، اور ہر کوئی جو ہے حکیم نظام جان سے بڑی اچھی طرح واقف ہوتی تھی، اور ایک دو دفعہ ان کی گاہک بن چکی ہوئی تھی. کیوں؟ حکیم نظام جان کی مشہوری یہ تھی کہ وہ نرینہ اولاد سے محروم خواتین کو بیٹا پیدا کرنے کے لیے وہ ان کورس کرواتا تھا. ان کی جو حکمت کی جو دوائیاں ہوتی ہیں ان کی 7-8 مہینے کا کورس ہوتا تھا، اور وہ تمام خواتین کرتی تھی. تمام خواتین نے ربا کی، اور باہر سے خواتین آتی تھی، احمدی خواتین. حکیم نظام جان کا نام پوچھ کے دیکھ لیں، آپ کو یہ آپ کو ہر جگہ ملے گا عام. اور جبکہ آپ دیکھیں لڑکا پیدا کرنے کے لیے آج سب میڈیکل سائنس بتاتی ہے لڑکا پیدا کرنا مرد کا کام ہے، عورت کا نہیں. عورت کے پاس ایک ہی ہارمون ہے، اونلی ایک. عورت کے پاس ایسٹروجن ہارمون ایک ہی ہارمون ہے جو عورت کا ہے، اور جو مرد کے پاس دونوں ہے، ایکس اور وائی. عورت کا تو اونلی ایکس ہے. تو جب عورت کا ایکس ہے، وائی مرد کے پاس ہے، تو وائی ہو یا ایکس ہو، ایکس ہوگا تو لڑکی ہوگی، اگر وائی جائے گا تو لڑکا ہوگا. سمپل سی بات کا فارمولا ہے. تو بھائی جب دو مرد کے پاس ہے، مرد جو طاقت تو مرد کو دی ہے کہ مرد بھیجے بھی اپنا اتنا طاقتور ہے. تو لڑکی ہے تب بھی مرد کا قصور ہے، لڑکا ہے تب بھی مرد کا. لیکن نرینہ اولاد کی جو دوائیاں ہیں وہ کھا رہی ہیں عورتیں. تمام حکیم نظام جان اتنا ایک مشہور ترین، آپ دیکھیں ربا کا حکیم ہے، جتنے بھی احمدی ہیں ان سب کو اس کا نام پتا ہے، کیونکہ ان کی ماؤں، دادیوں، نانیوں سب نے ان کا کورس کیے ہوئے ہیں. اور میں ابھی پچھلی دفعہ گئی تھی کچھ برس پہلے، تو مجھے یہ حیرانگی اس بات کی ہوئی کہ اب تو اس میں بھی اپ گریڈ ہو گیا ہے. پہلے تو ہماری شادی شدہ خواتین کھاتی تھیں، جو جن کی ایک بیٹی ہوئی ہے پہلی، یا 2 بیٹیاں ہو گئی ہیں، 3 ہو گئی ہیں، 4-5 ہو گئی ہیں، وہ نرینہ اولاد کی خواہش میں جس طرح آپ نے 5-6 بیٹیاں ہو گئی ہیں تو بیٹے کی خواہش میں لیتی تھی. لیکن اب تو اور بھی اپ گریڈ ہو گیا. اب تو یہ سسٹم ہو گیا کہ اب جو لڑکیاں، جس طرح اب شادی کی تاریخ بک ہوتی ہے کہ اب پتا ہے کسی بچی کی شادی کی تاریخ ہے لڑکی کی، اب جس طرح پتا لگ جاتا ہے نا کہ اب رشتہ وغیرہ ہو گیا، بس اگلے سال جنوری فروری میں یا مارچ اپریل میں شادی کر دینی ہے. اب آپ کے پاس ذہن میں وہ ہے سیٹ اپ اس کا، تو آپ نے اپنی بیٹی کو ابھی 7-8 مہینے پہلے سے کورس شروع کروا دیں حکیم نظام جان کا. لڑکیاں بغیر شادی سے پہلے ہی کورس کر کے جاتی ہیں حکیم نظام جان کی ادویات کا، تاکہ جاتے ہی پہلا لڑکا پیدا کریں اور سسرال کے اوپر جو ان کو کہیں گے باجیوان کو وارث دے دیا ہے، بس وہی ہماری ہو گئی ہے. اب یہ مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ اب اس پہ توجہ کیجیے، وہ کیا مائنڈ سیٹ ہے یہ خواتین کے ذہن میں کہ کیوں یہ چیز گھر کر گئی ہے
یا ان کی ماؤں کے یا لڑکیوں کے، یا سمجھے آپ کامن سینس کی بات ہے یہ کہ کوئی بھی عورت جب ایسا قدم اٹھاتی ہے یا سوچتی ہے کہ اس کو ادویات کھانی پڑیں گی، جاتے ہی بیٹا پیدا کرنا اس کا فرض اولین ہے وہاں پہ رہنے کے لیے، تو اس کی وجہ یہ ہے سمپل سی کہ اس کو وہاں پہ اسے پتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی ٹھکانا نہیں ہے میرا، اس کو معاشرے کا بھی پتا ہے، اس کو اپنے ارد گرد کا بھی پتا ہے، اس کو گھر کا ماحول بھی پتا ہے، انہوں نے ارد گرد تمام ماحول بھی دیکھے ہیں، ان کو پتا ہے بھئی ہم نے جا کے اگر لڑکا پیدا نہ کیا، 2-3 لڑکیاں کر دی تو ہم نے کیسے سال گزارنے ہیں۔ تو میرا خیال ہے آپ کو اس سینیریو میں آپ کو عکاسی ہو جانی چاہیے کہ میں کیا سمجھا رہی ہوں۔ آخر یہ جو چیزیں، یہ مائنڈ سیٹ کریٹ ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک بڑی تاریخ ہوتی ہے، یہ بلا وجہ نہیں کریٹ ہوتا کہ اوور دی نائٹ آپ کے ذہن میں آیا اور اگلے دن آپ کے دماغ میں یہ سوچ آئی اور آپ نے ایک یہ انوینشن کر دی، ایسے نہیں ہوتا، بلکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کے گزشتہ جو رویے ہوتے ہیں، ماحول ہوتے ہیں، حالات ہوتے ہیں، ان سے کشید کرتی کرتی یہ چیزیں جو ہیں گھر کرتی ہیں ان کے دلوں میں، ان کے ذہنوں میں، کہ وہ کس قدر لاچار ہیں اپنے گھروں میں، ان کا کوئی ان کی کوئی ایسی ویلیو نہیں ہے، جو بیٹیاں پیدا کرنے والی عورتیں ہیں ان کی کیا ویلیو ہے۔ جب ان کو یہ چیزیں احساس دلائی جاتی ہیں، ان کو گھروں سے بھی ارد گرد سے بھی ہر طرف سے وہی چیزیں نظر آتی ہیں، تو آبویسلی کون سی عورت ایسی ہے وہ نہیں چاہے گی کہ جاتے ہی بیٹا پیدا کرنے والی فیکٹری نہ بن جائے، تاکہ ان کے منہ بند ہو جائیں، اس کو گھر میں ایک چھت مل جائے، اس کا کوئی ٹھکانہ بن جائے۔ کیوں؟ یہ سوچیں جو ہے یہ ہمارا معاشرہ دیتا ہے، یہ جو کمزوری مرد کی جو بیساکھی تھماتا ہے یہ ہمارا معاشرہ، ہمارے حالات کون سے ہیں یہ حالات۔ یہ جو بات کر رہے ہیں، جو آپ نے جو بات کی نرینہ اولاد کی، اب آپ نے کرسچن کی بات کی، بالکل ٹھیک ہے، کرسچن کی عقائد میں ایک کپل ہے نا، کہ ایک ہی کپل ہے ان کا، چاہے وہ ہو یا نہ ہو، اور میں سمجھتی ہوں کہ بہت فطری ہے یہ چیز کہ ایک چیز ہے، اگر ہے نہیں ہے تب بھی، لیکن ان چیزوں کو ماڈیفائی کرنے کے لیے سائنس نے آج کتنی ترقی کر لی ہے کہ سائنس اب دیکھیں آج بیبی ٹیسٹ ٹیوب بھی لے آیا ہے، سائنس آج جو ہے ایڈاپشن کے قوانین بھی ہیں، سائنس نے آج سروگیسی بھی کر لے آیا ہے، سائنس نے آج کتنی چیزیں آپ کو آپشن دے دی ہیں ان پیرنٹس کے لیے جن پیرنٹس کو بچے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، کیوں؟ انہی پیرنٹس کی ہیلپ کے لیے، لیکن آپ نے وہ تو اس آپشن پہ نہیں پورے اترتے، کیونکہ اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ عورت کی ویلیو نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک عورت بچہ پیدا نہیں کرے گی تو آپ کے پاس 3 کی آپشن آگے کھلی ہے، آپ نے اس عورت کو مارنے کی مارنی ہے، آپ کے پاس دوسری ہے، تیسری ہے، چوتھی ہے، آپ لوگوں کے پاس آپشن کھلی ہے، اور پھر حکیموں کی دوائیاں بھی ساری عورتیں ہی کھائیں گی، مرد تو کبھی نہیں کھاتے، مردوں کے علاج کیوں نہیں ہے؟ یہ حکیم وہ والی آپ نے جو سوال ابھی یہاں میں نے پڑھا ہے ابھی کہ حکیم کے علاج مرد کیوں، وہ مرد کرواتے ہیں جن کے مطلب ایک کلیئر واضح جن کی ہوتی ہیں علامات ہوتی ہیں، جس طرح مردوں کی بے شمار آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ تو خود مرد ہیں کہ ایک ہوتا ہے کہ ہڈن ہوتی ہیں چیزیں، سپرم کاؤنٹ ہوتے ہیں، یا یہ جو بچہ پیدا کرنے کے مسائل ہیں یہ عموماً سپرم کاؤنٹ سے ریلیٹ کرتے ہیں، اگر یا ان کے اندر جو پرابلم یا نقص ہوتے ہیں ان پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں چیزیں، بچے کا تعلق ان چیزوں سے ہوتا ہے، لیکن جو ایک ہوتی ہے جو مرد جو حکیموں کی دوائیاں کھاتے ہیں عموماً کشتے کھاتے ہیں مردانگی اپنی ظاہر کرنے کے لیے، عورتوں کے اوپر کے بڑے مرد بن جائیں، بڑی ان کے جو حکیموں کی ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں جنسی اپنی شہوت کو بڑھانے کی دوائیاں ہوتی ہیں، یہ وہ کھاتے ہیں حکیموں کی دوائیاں، لیکن وہ نہیں کھاتے جو ان کو کھائیں، کیونکہ اس سے ان کی مردانگی میں فرق آتا ہے نا۔ ہمارا کانسیپٹ معاشرے پورے کا یہی ہے کہ مرد کو تو ان لوگوں نے ایک مردانگی کا دیوتا بنا دیا ہے نا، کہ مرد نہیں ہے، مرد کو ایک ایسی چیز ہیولا بنا دیا ہے کہ مرد جو ہے بڑی ایک خوفناک چیز ہے کہ جس کا مطلب جس کے اندر اگر فزیکلی بھی آپ کے اندر کوئی ایسا چیز ہے نا کہ جو ایک فطری چیزیں ہیں ہر انسان میں ہوتی ہیں، ہر باڈی کی میں ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں، لیکن ان میں وہ ڈیفیشنسیز مردوں میں ہونا جو ہے اس کے لیے غیرت اس پہ بناتی ہے۔ اگر آپ کسی مرد کو بتائیں کہ آپ کے اندر یہ ڈیفیشنسی ہے، ان کے لیے آپ نے جس طرح آپ نے دیکھا ابھی آپ کی جو باتیں ہو رہی تھی، کچھ آڈیوز میری گزری میرے سامنے سے میری نظر سے، ان آڈیوز میں جس طرح وہ عورتوں کو للکار رہے تھے، یہ کیا ہے مائنڈ سیٹ؟
आप सोचें जरा, देखिए मर्द का औरत को, किसी भी गैर औरत को, अगर मैं उठ के कहूँ आपको कि आपकी बहन ये है, अपनी बहन को भेज दो, बेटी को भेज दो, क्यों भाई? सिंपल सी बात है, मुझे क्या हक हासिल है कि मैं आपको कहूँ या यहाँ बैठे किसी भी मर्द को कहूँ या किसी भी औरत को? क्या आप, इसका मतलब क्या बनता है मेरी नजर में किसी भी दूसरी औरत की, चाहे वो किसी की बहन बेटी है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये बात यही शो करती है। ये एक सिक माइंड सेट है, सिक मेंटेलिटी है, जिनका मतलब ये इतनी बेमार जहनीयत है कि जिसको इतनी समझ नहीं आ रही कि इनके अल्फाज में इतना तगफ्फन है, इतनी बदबू है कि सुन के कान बंद कर लेने को दिल करता है। कि आप लोगों को आज, कल जमाने और थे, कल हालात और थे, सदियों पुराने बहुत सी रवायात दुनिया में गुजरी हैं जिसमें औरत सती भी होती आई है, अपनी मर्दों की अपने शोहर के फौत होने पे जिंदा जला दी जाती थी, वो भी रवायात गुजरी हैं। सिंध के वो दरिया नील की पट्टी पे औरतों की, बच्चियों की, नौजवान बच्चियों की जो है, वो जो बच्ची खूबसूरत होती थी उस इलाके की, हर साल वो फसल आने पे उसको जिंदा दुल्हन के लिबास बढ़ा के तैयार करके उसको बहा देते थे ताकि फसल अच्छी आए। वो भी जमाने इस दुनिया ने देखे हैं, उस तरह के ट्रेडिशन, जो उस तरह की रवायात भी देखी हैं। फिर उसके बाद जो न्योक का चल रहा था पिछले दिनों आपका यहाँ पे सिलसिला, कि वो जिसके ऊपर शोर पड़ा हुआ था कि मुझे, हमें औरतें भेज दो। आप देखें ये न्योक क्या है, सिंपली बात ये है, ये वही चीज है जिसको आज हम सैरोगेसी कहते हैं, जिसको आज हम कहते हैं बेबी टेस्ट ट्यूब कहते हैं, क्योंकि या जिसको आज हम किसी भी नाम से, बेसिकली ये वही चीजें हैं, सिर्फ ये कि वो रॉ मटेरियल है, वो डायरेक्ट एक दूसरा मर्द आके वो अंदर इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे आप आते हैं, आप एक तीसरी औरत को, अगर आपकी औरत जो है उसके बच्चेदानी में या किसी के में प्रॉब्लम है, वो नहीं बेबी कैरी कर सकती, तो आप उसको एक और औरत देते हैं फ्राहम, जो दोनों बच्चों का, जो मर्द का और औरत का स्पर्म उसमें डाल के एक नई औरत के जिस्म में बच्चा देते हैं ताकि वो बच्चा पंप सके, और होती उन्हीं की वो है जो है आगे औलाद। इसी तरह जो पैवंदकारी की जाती है, जितने भी जो पौधों की, आज पैवंदकारी से कितने नए फल दुनिया में आए हैं, कितने जानवर नए दुनिया में आए जो पहले नहीं थे। आप ये खच्चर की नस्ल सबको नजर आती है, घोड़े और गधे का मिक्सचर ये खच्चर है। इसी तरह बेशुमार जानवरों की जो नई नस्लें हैं, आप देखेंगे उनका मिक्सचर, वो एक नई शक्ल है। पौधे परिंदे कितने ऐसे हैं जो फितरतन नहीं थे लेकिन उनकी पैवंदकारियां करके नए आए हैं। तो अगर इंसान के अंदर पैवंदकारी हो तो आप लोगों की बिल्कुल धुएं आंखों से निकलने, कानों से लग जाते हैं, क्यों? आप उंगलियां दूसरों पे उठाने लग जाते हैं, क्यों? कि आपको किसने ये हक दिया है? ठीक है, आपका नजरिया होगा, आपका अकीदा होगा, आप रखिए संभाल के अपने अकीदे, लेकिन आपके अकीदे जिंदा इंसानों के साथ खेल नहीं सकते। ये बात याद रखिए, आपको कोई हक नहीं है कि किसी भी जिंदा इंसान जो है, कोई भी रवायात दुनिया में जो थी, जो माहौल थे, जिस तरह के हालात भी थे दुनिया पे, इस दुनिया ने तरक्की की है अपने बलबूते पे, अपने शऊर पे। आज तक इंसान ने तरक्की की है, और ये शऊर आज हमें जो बताता है वो चीजें कल हमें नहीं कबूल, कल मौजूद थी ना। अब देखें सती की रस्म है, वो आज हमें नहीं कबूल ना, क्यों? क्योंकि हमारा दिल नहीं मानता कि एक जिंदा औरत जो है अपने मर्द की लाश के साथ मर के जिंदा जला दी जाए, हमें, हमारा दिल नहीं मानता, और हमें ऑटोमेटिकली वो चीज निकलती गई जिनको नहीं कबूल। लेकिन एक जमाने तक उसकी बड़ी वैल्यू रही है उस रस्म की। औरत खुद भी उसका सती होना बड़ा फख्र समझती थी, औरत का माइंड सेट ऐसा बना दिया गया था। और इसी तरह आप देखिए जो जो न्योक के कवानीन है, न्योक के जो भी असूल थे, भाई एक औरत का बच्चा नहीं होता, आप उस औरत को कहते हैं कि मर्द की इजाजत से वो बच्चा पैदा कर ले दूसरे मर्द से, ठीक है? अब हमें बुरा लगता है ना ये बात कि हम कहते हैं कि बहुत बुरा है, बड़ी गलत है। हमें किसने हक दिया है कि हम इस चीज को कहें कि ये बुरा है? भाई वो ये तो वही जानते हैं उनके कवानीन क्या थे। अब आप बाकी जो इंडिया की मिसाल देख लें, इंडिया की तारीख हजारों साल पुरानी है, हजारों साल, ये मामूली तारीख नहीं है। दुनिया की सबसे कदीम जो सकाफतें उनमें से एक है ये खित्ता जो है। आप प्लीज इस मौजू पे जरा बात कीजिएगा कि ये जो लड़का बेटा होने की तलब होती है, ये हमारे इंडो पाक मुआशरे में ज्यादा है या वेस्टर्न कंट्रीज में भी लोगों को ये चाव होता है कि बेटा हो? क्योंकि यहाँ तो ये क्रेज की हद तक होता है ना, बल्कि इस हद तक है कि
बच्चे की पैदाइश से पहले अल्ट्रासाउंड के जरिए उसकी जिन्स पता कराई जाती है, और अगर लड़की हो तो बाज़ औक़ात अबॉर्ट करा दी जाती है कि हमें लड़की नहीं चाहिए, चलो नेक्स्ट प्रेगनेंसी से शायद लड़का हो जाए। तो ये क्या वेस्ट में भी है, और इसके पीछे क्या माइंड सेट है, क्यों लड़का चाहिए होता था जबकि हर एक को बीवी की तलब होती है, और अगर लड़कियां कोई भी पैदा ना करेगा तो इतने मर्दों के लिए बीवियां कहाँ से आएंगी? अब यहाँ की जो रवायात हैं वो भी तो उतनी कदीम होंगी ना। तो इंसान की तारीख, इंसान तो ट्राइबल एरिया से होता हुआ पर कहाँ कहाँ से घूमता हुआ उसने अपने आप को बदला है। तो भाई जब बदला तो उसको लगा उस वक्त के ये अब हमारे लिए चीजें नहीं है, लेकिन जब हो रहा था वो हमारे इख्तियार में नहीं था। उस वक्त ना इंसान के पास शऊर था, ना उनके पास टेक्नोलॉजी थी, ना उनकी सोचें वसी थी, ना उनके पास कोई नॉलेज था। उनके उसी जोहड़ में, उसी जगह पे उनके पास जो भी जराए थे, उनकी अक्लों ने जितना काम किया उन्होंने बेहद कर लिया, वो गुजर गए। उनके ऊपर हम ये जरूर कह सकते हैं यहाँ बैठ के कि भाई आज हमें वो चीजें कबूल नहीं है, हम उन पे बात कर सकते हैं जो कल हुए वो नहीं थे, लेकिन हम ये नहीं कि आज उनको हम तंज बना लें, उनके ऊपर हम इस तरह के हुटिंग शुरू कर दें कि हमने भाई पता नहीं हमें क्या मिल गया, जबकि आपके अंदर उससे भी बेड़ा गर्क है। आपको अपना गिरेबान नजर ही नहीं आ रहा। अगर आपने किसी पे उंगली उठानी है पहले अपना गिरेबान साफ तो करें। वो पंजाबी की मुहावरा है कि पहले डांग अपने मंजे थल्ले मारो। बाय द टाइम आप उस मेरे पहले सवाल का जवाब दिया, मैं एक और सवाल आपके लिए छोड़ती हूँ। जैसे कि आर्य समाज में या हिंदुओं में तो ये रस्म है कि भाई अगर बेटा ना हो रहा हो तो चूंकि उनका ख्याल होता है शायद चिता को आग दिखाने के लिए बेटे की जरूरत होती है, या और भी कोई वजूहात होंगी, मुझे बहुत ज्यादा हिंदू मजहब का पता नहीं है। तो इसलिए वहां पे ये नियोग की जो सिस्टम है ये जारी किया गया ताकि बेटे का जो भी तलबगार हो, मर्द या औरत, उनको बेटा मिल सके। तो इस्लाम में अगर किसी के यहाँ बेटियां होती रहती हों तो उसके लिए इस्लाम क्या हल बताता है? उन्होंने तो ये हल बताया ना, यहाँ पे तो फिर बीवियां बदली जाती हैं। अगर बीवियां बदली भी जाएं लेकिन मर्द के पास वो क्या कहते हैं क्रोमोसोम या क्या कहेंगे उसको, एक्स या वाई में से वो वाला ना हो जिससे बेटा पैदा हो सकता है, तो चाहे वो कितनी भी बीवियां बदल ले उसको बेटा नहीं मिल सकता। तो इसका इस्लाम में, मुसलमानों में क्या हाल है? मैम एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप, अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ पे ये जरूर क्लियर करना चाहूंगा कि नियोग इतनी पवित्र रस्म मानते हैं आर्य समाजी कि अगर औलाद हो गई चाहे वो लड़की भी हो तो नियोग रस्म करी नहीं जा सकती धार्मिक तौर पर। नियोग रस्म उसी वक्त एग्जिस्टेंस में आती थी, वो भी हजारों साल पहले। आज के टाइम में तो कोई नहीं करता, आज तो आईवीएफ और टेस्ट ट्यूब बेबी फैसिलिटी है। जब औलाद ही ना हो, ना लड़का हो ना लड़की हो, और वंश किसी भी तरह से आगे ना चल पा रहा हो, और ये आर्य समाजियों में कॉन्सेप्ट नहीं है कि अगर लड़की होगी तो भी वो नियोग करेंगे। मेरे से सवाल पूछा जाता है मेरे न्यूट्रलिटीज में क्योंकि खत्म होने के चांसेस रहते हैं, तो आर्य समाजी से पूछें। रही बात जिन बड़े अकाबरी ने ये दावे कर रखे हैं या टोंटिंग कर रखी है, ये उनकी जिम्मेदारी है या उनके फॉलोअर्स की जिम्मेदारी कि आर्य समाजियों की बुक से वो ये साबित करें कि अगर लड़का या लड़की कोई भी है और वो नियोग कर सकते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी अर्शी, आपका जो सवाल है कि लड़का होने की चाह, अच्छा इसका कॉन्सेप्ट जो है ना बेसिकली ये बहुत पुराना, बहुत कदीम कॉन्सेप्ट है बेटे का, और ये मर्द जो मर्दाना समाज से निकला है, पिदरसरी समाज का की ये देन है। और इसको बहुत हद तक जो है ना बहुत से ऐसे दौर आए हैं, अदवार आए हैं इंसानियत पे, जिन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ खित्तों में जिन्होंने इस चीज को बहुत स्ट्रॉन्ग किया है। एक तो जहालत ने, दूसरा अकीदत ने, अब देखें इसके अलावा बहुत से ऐसे गुलामी ने, इन्होंने, अब देखें ये जो मैन टू मैन थी दौर थे, उसमें भी मर्द की जरूरत थी, औरतें तो घरों में होती थी ना, तो वहां से भी आप देखें कि मर्द की जरूरत ज्यादा मैन पावर की होती थी। फिर ट्राइबल एरिया में भी देखें कौन थे, मर्दों का ज्यादा राज था। फिर वहीं से आप निकल के आएंगे, जब इंडिया की देख लें, मिसाल देती हूँ एक छोटी सी, कि इंडिया के ऊपर जब अंग्रेजों ने 300 साल हुकूमत की है, जब अंग्रेजों ने एक टाइम आया था कि इंडिया के जितने भी गरीब, इतने किसान थे, गरीब गुरबा जितने
मुरब्बा जितने होते थे, भूखे मर रहे होते थे, उनको इन लोगों ने एक एक मुरब्बा जमीन दी थी कि आप 12-12 लड़के पैदा करो, जिसके 12 लड़के होंगे तो उसको एक मुरब्बा जमीन मिलेगा। उसके 12-12 लड़के पैदा कर लिए उन्होंने एक मुरब्बे के लिए, और कितनों ने लिए, ठीक है। ये चीजें वहां से निकलती हैं, ये होती हैं जहनों में, होती इसलिए है कि मर्द को हम लोगों ने एक ताकत दी है, हमारे मुआशरे ने औरत को मगलूब किया है। जब आप इक्वालिटी की बात करते हैं तो इक्वालिटी, क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि इक्वालिटी का मतलब है कि औरत जो है बेरहमी का शिकार हो रही है, जिनसी औरत जो है वो आजाद होना चाहती है, कपड़े उतारना चाहती है। हमारे जहनों में ऐसा खन्नास भरा हुआ है कि हम इक्वालिटी को इस तरफ लेके जाते हैं, लेकिन इक्वालिटी का मतलब तो राइट्स ऑफ इक्वालिटी है कि आपके राइट्स बराबर हो। आपको जो मर्द को ताकत मुआशरे ने दी है, कानूनी तौर पे जो हकूक दिए हैं, जो दिए हैं वो औरत को मिले। औरत भी उसी तरह तालीम, हर चीज का हक हो उसी तरह, और उसको वो मुकम्मल तौर पे एक इंडिपेंडेंट इंसान की तरह जिंदा रहने का उसको हर हक मिलना चाहिए। लेकिन क्या ये है हमारे यहाँ? हम इसको इस तरफ तो आते ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ से ताकत जो जाती है, इसलिए हमारे दुमा में पाँव आते हैं। औरत की बात सुन के धुएं आंखों से कानों से निकलने लग जाते हैं, मिर्गी के दौरे पड़ जाते हैं औरत की आजादी की बातें सुन के। उनका मतलब आजादी एक ही है, उनको दूसरी आजादी नजर ही नहीं आती कि औरत का राइट और भी इंसान होने का हक जो है वो सबसे बड़ी आजादी है औरत के लिए। लेकिन इस तरफ तो वो आते ही नहीं, जबकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू ये है, जो औरत को कुचला, औरत को जो इन्होंने जानवर बना के रखा हुआ है अपने से आधा करने की खातर, ये मर्द ने अपने ऊपर सबसे बड़ा जुल्म कर लिया। लेकिन इसके मुताबिक, इसके जो आप देखें दूसरी तरफ वेस्ट में ये चीज नहीं है। एक हद तक थी, एक जमाने तक वेस्ट में थी, अब नहीं है। अब नहीं है क्योंकि अब औरत और मर्द इक्वल है। कानूनी भी यहाँ पे मर्द का, आप घर में भी दोनों मियाँ बीवी कमा रहे हैं, इक्वल जिंदगी की हर जगह पे मर्द और औरत इकट्ठे हैं। और सबसे बड़ी बात बताऊं, सबसे बड़ी बात यह कि हमारे यहाँ जो शादी का कॉन्सेप्ट है, आप देखें कि हमारे इलाकों में जो इंडिया या पाकिस्तान, इवन श्रीलंका, ईरान, ये जितने ये एरियाज जो है, इस एरिया में जो आपको पता है कितने वालिदैन हैं या कितने गरीब हैं जो बच्चियों की शादियों के बोझ तले दब जाते हैं, कितने खुदकुशियां करते हैं, लड़कियां लटका देते हैं उल्टी। क्यों? जहेज देना पड़ता है। जहेज क्यों? जहेज की वजह से। अब ये भी वही एक उसी में आता है टॉपिक, औरत के को मगलूब करने के लिए। वही अगर आपने औरत को तालीम दी हो, तो औरत इंडिपेंडेंट हो, आपको जहेज की जरूरत क्यों है? जहेज क्यों दिया जाता है? जहेज का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको अपनी लड़की को अपांच बना के बैठाया है, आपने अगले घर वालों को देना है लालच कि भाई ये हम दे रहे हैं इस लड़की के साथ साजो सामान, तो संभालो इसको, आप अपने घर रखो इस साजो सामान के साथ। वही अगर आपने अक्लो शऊर की नेमत दी हो, तालीम दी हो, आपने इंडिपेंडेंट हो, तो आपको क्यों जरूरत पड़ेगी ये इन चीजों की? उसकी कोई शख्सियत हो तो। और ये वेस्ट ने इस चीज के अंदर किया। अब देखें यहाँ पे जहेज नहीं है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है जहेज का, क्योंकि लड़की लड़का ने जहाँ पे उनकी है इंडिपेंडेंसी इतनी है कि उनको पसंद है, उन्होंने खड़े होते हैं, शादी करते हैं अपनी मर्जी से और अपने बलबूते पे खुद से शादी करते हैं। कभी आज तक आपको वालिदैन नहीं नजर आएंगे यहाँ जो शादियां करते होंगे, खुद से करते हैं वो, इसलिए कि उनकी अपनी इंडिपेंडेंसी है, उनकी अपनी आजादी है, उनको ना जहेज का खौफ है ना उनको आगे का है। दोनों जॉबें कर रहे हैं, दोनों की इंडिपेंडेंट शख्सियत है, दोनों इक्वल पार्टनर है, दोनों ने आगे लाइफ गुजारनी है, ये उनकी चॉइस है भाई, ये उनकी चॉइस है। और वो अपने तौर जो कर रहे हैं बेहतर कर रहे हैं। ना मुझे इसमें हक है, ना आपको हक है, ना किसी और को कि मैं डंडे उठाती फिरूं कि भाई वेस्ट ने बहुत आजाद कर दिया, बड़ा जुल्म किया। भाई आपने क्या किया गुलाम बना के? आप अपने तरफ कब देखोगे? क्या आपके यहाँ खुशियां हैं? अगर आप इनको समझते हो, कभी औरत से बोल के तो देखो, पूछ के तो देखो। मर्दों के लिए सिर्फ ये तो बोलना तो बड़ा आसान होगा कि हमने बड़ा खुश किया, कभी औरत से पूछो भाई। अब इसी बात से पहले कि मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब दूं, अब ये इसी का वेस्ट का ही पूरी बात कर लूं कि वेस्ट में साइंटिफिकली आपको पता है कि यहाँ पे आपको नजर आएगा मेजोरिटी कि यहाँ पे हर किसी का एक बेटा एक बेटी है, एक बेटा एक बेटी है। आपको बहुत कम नजर आएंगे कि जिनके यहाँ लाइनों का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, दो दो तीन तीन का। बाज लोगों का तो एक बेटी है तो बेटी है बस, उनको कुछ नहीं और चाहिए, एक ही औलाद चाहिए। और बाज ऐसे बेशुमार कपल हैं जो अपने बच्चे ही नहीं लेते, उन्होंने एडॉप्टेड जाते हैं वहां सेंटर्स, वहां से बच्चा ले लेते हैं। क्यों? वो कहते हैं हमने अपना क्या पैदा करना है, जो एक है दुनिया में अगर मौजूद है कोई बच्चा लावारस, क्यों ना उसको घर बार दे के पाल लिया जाए। आपको बेशुमार यहाँ पे कॉन्सेप्ट इतना ओपन नजर आएगा यहाँ पे अडॉप्शन का
اب سب سے بڑے بڑے لوگ، اب اسٹیو جابس کو دیکھ لیں. اسٹیو جاب کے آپ کو کوئی ہے تو جو نہ جانتا ہو اس کو؟ ایپل کا بانی تھا اسٹیو جاب نا. یہ ہم نے سب فون پکڑے ہوئے آئی فون، یہ کس کے تھے؟ اسٹیو جاب نے. اسٹیو جاب کی آپ تاریخ نکال لیں، وہ اڈاپٹڈ بچہ تھا. اس کے جو اڈاپٹڈ کیا گیا تھا اس کو لے کے آرفن ہوم سے، اس کو اس کے پیرنٹس نے، اور وہ اپنے پیرنٹس کی اتنی تعریف کرتا تھا مجھے پتہ ہی، اس کو نوجوانی میں کہیں بڑے ہو کے اس کی جو بہن تھی پرانی، جو اپنی اصل بہن تھی وہ ڈھونڈتی ہوئی اس کو پتہ لگا وہ میری بہن تھی، خود کو اڈاپشن میں آیا تھا. اس کی بھی ایک سٹوری تھی اڈاپشن میں آنے کی. لیکن آپ دیکھیں وہ، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں تھا، کہتا مجھے جب تک ہوش آئی ہے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں اڈاپٹڈ ہوں، مجھے ایسے پتہ لگا. اس کو کبھی مجھے فرق ہی محسوس نہیں ہوا کہ میرے والدین میرے نہیں ہیں. یہ ہے جسے آپ انسانیت کے معیار کہتے ہیں. ہمارے ہاں تو بس شور پڑا ہوا ہے کہ دوسرا بندہ یہاں پہ پورا کا پورا ماں اور باپ دوسرے ہیں، آپ اٹھا کے اپنا پیار دے رہے ہیں. بھائی انسان کا بچہ ہے. آپ لوگوں نے انسان کے بچے کو حلال حرام کے چکر میں پوری کی پوری انسانیت حرام کر دی ہے. جی بہت شکریہ فیصل بھائی، آپ نے کلیئر کر دیا. کیونکہ ہمیں تو نیوگ کی رسم کا، نیوگ کے لفظ کا ہی مرزا صاحب کی کتابوں سے پتہ چلا تھا، اور وہاں جو ہمیں پتہ چلا، جو انہوں نے اس پہ جو بھی بیان کیا تھا اور جو بھی نظمیں وغیرہ لکھی تھی، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ بیٹے کے نہ ہونے تک، جب تک کہ پتہ نہیں ایک بیٹا پھر دو بیٹا کتنے بیٹے ہونے تک یہ رسم جو ہے یہ رکھی جا سکتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس کا مطلب ہے کہ جو وہ ہماری جو جانکاری تھی وہ غلط تھی نا. کیونکہ ظاہر ہے آپ جہاں سے بلونگ کرتے تھے، آپ ہمیں زیادہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن دے سکتے ہیں نا. تو آپ نے تو بتایا کہ اس میں بیٹی ہو یا بیٹا ہو، بے اولادی کو دور کرنے کے لیے، بے اولادی کے غم سے نجات پانے کے لیے یہ صورتحال رکھی گئی تھی. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ، جزاکم اللہ. جی بہت شکریہ آفاف. ایک اور سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے جو دور تھے جس میں مرد کو برتری حاصل تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ مرد فزیکلی زیادہ طاقتور ہوتا ہے، عورت کی نسبت جسمانی طاقت اس کو زیادہ حاصل ہے، وہ ہارڈ ٹف سخت کام کر سکتا ہے جو بعض اوقات عورتیں نہیں کر سکتی. لیکن وہ دور تھے وہ گزر گئے. اس کے کاشتکاری کا دور تھا، مردوں نے فصلیں اگانی ہوتی تھی، وہ تب بھی عورتیں کھیتوں میں کام کر لیتی تھوڑا بہت، لیکن بہرحال ہارڈ دور تھے. جی اچھی بات، ایگزیکٹلی یہی بات ہے. اب آپ یہ بھی تو کامن سینس کی بات ہے کہ جس آدمی سے نیوگ کرایا بھی جا رہا ہے تو اسی پہ کیا گارنٹی ہے کہ وہ لڑکا ہی پیدا ہو جائے گا؟ لڑکی بھی ہو سکتی ہے. تو نیوگ رسم ہوتی ہی اولاد کے حصول کے لیے تھی، نہ کہ نرینا یا لڑکی کی جینڈر کے لیے. یہ بات بالکل غلط ہے. رہی بات بد نصیبی، میں آپ کو یہ بات بتاؤں اس قوم کی کمیونٹی کی، کہ جب میں نے یہ مسئلے اٹھائے کہ مرزا صاحب کو غلط جانکاری پرووائڈ کر رکھی ہے، تو میرے پرسنل میں کئی سینئر ممبرس آف احمدیز آئے تھے اور انہوں نے کلیئرلی ایکسیپٹ کیا تھا کہ مرزا صاحب کے پاس ملنے والوں میں ہندو مسلمان سبھی آتے تھے. تو ظاہر سی بات ہے کہ مرزا صاحب کو غلط انفارمیشن ملی ہوگی یا انہیں ہندوؤں سے بات کری ہوگی، انہوں نے ہندوؤں سے جنہوں نے غلط جانکاری ان کو دے دی، اور مرزا صاحب بہرحال انسان ہی تھے، بشر تھے، ان سے یہ غلطی ہوئی ہے. بٹ پھر میں نے منافقانہ رویہ دیکھا ہے انہی لوگوں کا کہ وہ ڈفرینٹ گروپس میں مرزا صاحب کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہم بھی مرزا صاحب کی بہت عزت کرتے ہیں، انہیں علیہ السلام بولتے ہیں، ہم تو کسی کو بھی علیہ السلام بولنے کو تیار ہیں جنہیں بھی مسلمان بتائیں. بٹ غلط کو غلط مان لینا چاہیے، بٹ یہ ہمت کی بات ہوتی ہے. شکریہ، جزاک اللہ. سوری ذرا وہ کال کا آڈیو کٹ گئی تھی، کال آ گئی تھی. تو مشقت کے دور تھے، لیکن اب تو ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو چکے ہیں کہ جو ایک طرح سے دماغی طاقت کا دور ہے نا. تو اس میں تو آپ دیکھیں کہ عورتیں جو ہیں وہ سائنسدان بھی ہیں، عورتیں ڈاکٹر ہیں، عورتیں پائلٹ ہیں، جہاز اڑا رہی ہیں، رائٹر ہیں. زندگی کا کون سا شعبہ ہے، بینکر ہیں، کون سا شعبہ ہے جس میں عورتیں کام نہیں کر رہی؟ تو جہاں بھی دماغ استعمال کرنا ہے تو وہاں تو عورتیں بہت اچھا کام کر رہی ہیں. بعض اوقات بعض مردوں سے بھی، میں نہیں کہتی سب مردوں سے، بعض مردوں سے زیادہ بہتر کام کر رہی ہیں، زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں، سافٹ ویئر انجینئر بن رہی ہیں، آئی ٹی میں اسپیشلائز کر رہی ہیں، اور بہت سے شعبے ہیں. تو اس دور میں بھی یہ جو پاک و ہند میں ایک مسئلہ بنا ہوا ہے کہ جی بیٹا پیدا ہونا چاہیے، یہ کہاں تک
جسٹیفائڈ ہیں اب اس دور میں یہ خواہشات رکھنے میں؟ اسلام نے تو بیویاں بدلنے کا بتایا ہے نا، بیٹا نہیں ہے تو آپ دوسری شادی کر لو، تیسری کر لو، چوتھی کر لو، آپ کسی میں تو ہوگا نا۔ پھر لونڈیوں کا بھی ہے کانسیپٹ، آپ نے بغیر شادی کے بھی رہ سکتے ہو، تو وہ تو بہت اوپن، آپ کے پاس تو بہت اوپن آپشن ہے۔ اگر انہوں نے کیا، آریہ سماج نے یہ آپشن دی، آریہ سماج نے تو بھائی ایک طرح سے دوسرا راستہ ہی دکھایا ہے نا۔ آپ کے پاس ان گنت راستے ہیں بھائی، آپ جہاں جس طرف مرضی جاؤ۔ اور رہی بات کی جو آپ وہی بات کر رہی ہیں نا، کہ چاہے میں ادھر کی بات کروں یا ادھر کی کروں، ہر سماج نے اپنے طور جو ان کے قوانین تھے ان کے اندر انہوں نے راستے ڈھونڈے ہیں۔ سمپل بات اتنی ہے، انہوں نے اپنے طور کوئی راستے ڈھونڈے ہیں کہ کس طرح ان چیزوں کو کیسے کریں۔ اب ان کے اندر کانسیپٹ تھا بیٹے کے، جس طرح ہم کوئی بھی کہہ لیں کہ ان کو انہوں نے وہ آگ دینی تھی، اور اسی طرح ہمارے ہاں وراثت میں چلتی ہے، ہمارے ہاں جو ہے بیٹے کے مختلف انداز میں جو ہے بیٹے کے لیے کوئی نام کا اپنا وارث سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی تو وہی کانسیپٹ ہے، بس نام ہی بدلے ہیں اور تو کچھ نہیں۔ آپ جتنے بھی دیکھ لیں کہ مردانہ سماج میں جتنے بھی آتے ہیں، سوسائٹیز آتی ہیں آج بھی، اس میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان کے کانسیپٹ میں آپ کو اسی کانسیپٹ میں مختلف جو روایات آپ کو ویسے ہی ملیں گی، صرف نام بدلے ہوئے ملیں گے، آپ کو وہی چیزیں ملیں گی۔ لیکن یہ ہے کہ ایک دوسرے پہ کہہ رہے ہوں گے اس نے فلاں کر دیا، لیکن ہوتے اپنے ہاں بھی وہی ہیں۔ اب دیکھیں مرزا طاہر احمد صاحب کے پاس ہر وقت عورتوں کی ڈھیر لگے ہوتے تھے کہ مجھے ہمیں گولیاں دے، اور وہ کئی خطبے بھی ان کے آپ کو مل جائیں گے، کوسچن آنسر سیشن میں بیٹھتے تھے، میجورٹی عورتوں کی آتی تھی کہ ان کی حضور لڑکا پیدا کرنے کی دوائی دیتے ہیں، حضور لڑکا پیدا، بھائی ان کے اپنے تو ہوئے نہیں، آپ ان سے دوائیاں لے رہے ہیں، اور وہ دیتے تھے بڑے فخر سے، بس یہ کھا لو ارنے کا کھا لو بس بیٹا ہو جائے گا۔ آپ نے نہیں کھائی تھی، آپ کو کھانی بھول گئی تھی۔ اور پھر ہمارے ہاں یہاں پہ خواتین ہیں، ادھر چلے جائیں، باقاعدہ خواتین فخر سے کہتی ہیں جن کے 4 بیٹے ہوتے ہیں، بھائی جس نے بیٹا پیدا کرنا ہے ہم سے پوچھو، ہم بتائیں گے کس طریقے سے آپ نے جنسی عمل کرنا ہے، ہم آپ کو 1 منٹ میں بتا دیں گے کہ اس طریقے سے کرو گے تو بس آپ کو لڑکا ہی لڑکا ہوگا۔ یہ کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں پہ اوپنلی میٹنگز میں میں نے سنے ہیں، لوگوں میں رہی ہوں جن میں دیکھے ہیں، اور بعد میں ان چیزوں کی سمجھ آنے لگی کہ یہ کیا جہالتیں ہیں یار، ہم لوگ کن لوگوں میں بیٹھے ہیں، ہم لوگ اتنے جاہل ہیں یہ لوگ، انہوں نے تو پاگل ہی بنا لیا اپنے آپ کو۔ ان سے اچھے تو یہ میڈیکل سائنس انہوں نے نکال کے آپ کو اس وقت آپ کو پتا ہے میڈیکل سائنس نے آپ کو پکڑا دیا سپرم کاؤں کے لیے، باقاعدہ ایک انہوں نے چھاننی بنا لی ہے کافی عرصے سے۔ گورے اکثر جو ویلتھی ہوتے ہیں وہ لوگ تو وہی یوز کرتے ہیں، ان کو ضرورت ہی نہیں ٹرائیاں مارنے کی کہ آپ 10 بیٹیاں پیدا کرو 1 بیٹے کے لیے، نہیں، آپ کو اگر بیٹا چاہیے، کسی کو خواہش ہے تو آپ کے پاس آپشن ہے، آپ ایسا ہے نا، آپ جائیں جا کے سپرم اپنے جو ہے دیں، اور ان میں سے صرف وہ آپ کو اس چھاننی کے چھان کے صرف وائی نکالیں گے اور وہی عورت کے اندر ڈالیں گے، اور آپ کو صرف بیٹا ہی ہوگا، آپ کی شورٹی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو رائل فیملیز ہیں، آپ نے کبھی دیکھا ہے رائل فیملی میں کوئی بھی بچہ جو ہے ڈسیبل ہوا ہو، کوئی بھی بچہ جو ہے وہ لڑکا یا لڑکی ہو، یا 2 لڑکیاں ہو گئی یا 2 لڑکے ہو گئے ہیں، یا آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ بغیر وجہ کے ہوتے ہیں؟ اس طرح بیلنس کیوں ہوتا ہے ان میں؟ انہوں نے جو لینا ہوتا ہے نا وہی لیتے ہیں، ان کے پاس یہ آپشن ہوتی ہیں، ان کے پاس ہر طرح کی، انہوں نے باقاعدہ پہلا بچہ جو ہے پیدا کرنے سے پہلے وہ آپس میں عورت اور مرد جاتے ہیں، پورا ٹیسٹ کرواتے ہیں، ایگ اور جو ایک سپرم کو باقاعدہ میچ کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کا جو میچ ہے اس کے اندر تمام کروموسوم جو ہے وہ پورے پرفیکٹلی میچ ہے، اگر کسی میں بھی مس میچ ہے تو وہ اس کو ڈسٹروائے کرتے ہیں، دوبارہ ٹرائی کرتے ہیں، اور جب ان کا میچ بالکل پرفیکٹ ہوتا ہے پھر وہ اس کو لے کے آگے چلتے ہیں تاکہ بچے میں ڈسیبلٹی کسی طرح کی نہ آئے۔ یہ رائل فیملی کا ٹریڈیشن ہے جس کو ہم برطانیہ کی رائل فیملی کہتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاں ڈاکٹر ہے، میڈیکل سائنس سے پیسے ہیں، پیسے کی گیم ہے۔ تو وہی باتیں جن کے پاس نہیں تھی جن زمانوں میں، انہوں نے کیسے وہ طریقے کیے تھے، ان کے اپنے طریقے تھے، کانسیپٹ تھے نا، کیا کرتے پھر وہ انسان ہے، انسان کی سوچ ہے نا، کہنے کی بات ہے، جہاں مرضی آپ استعمال کر لیں۔ جی فیصل بھائی، علیہ السلام کا مطلب تو یہ ہے ان پر سلامتی ہو، کسی کو بھی بولا جا سکتا ہے کہ اس پر سلامتی ہو، اور خدا تعالیٰ ہر ایک پر سلامتی کرے، تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن جب آپ اور آپ کوئی اور بھی اپنی کسی بک سے بھی حوالہ پیش کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں بعد میں،
کہ جس میں یہ نیوگ کی رسم کے بارے میں ساری باتیں ڈیٹیل سے، میں بھی سمجھتی ہوں کہ ہو سکتا ہے مرزا صاحب کو غلط جانکاری ملی ہو یا اتنی تفصیل سے انہوں نے اس موضوع کے اوپر ریسرچ نہ کی ہو اور ریسرچ کیے بغیر اس طرح لکھ دیا ہو جو وہ نظم میں کم از کم ہندو خواتین کے لیے کافی شرمناک الفاظ ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے تھے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ ان کے شایان شان نہیں تھی ایسی شاعری، قطعاً ان کے شایان شان نہیں تھی اس طرح کی شاعری کرنا، کیونکہ اس میں عورتوں بیچاریوں کو خود تو کوئی اتنا شوق نہیں چڑھا ہوتا، اگر ان کے مرد یہ چاہ رہے ہوتے ہیں، مرد بھی تو چاہ رہے ہوتے ہیں نا کہ اولاد ہو، اگر ایک کپل بے اولاد ہے تو مرد اور عورت دونوں چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اولاد ہو، تو اس میں عورت بیچاری کو اس طرح کا جیسا کہ اس شاعری میں دکھایا گیا ہے وہ بہت ہی انسان کی ایستھیٹک سینس کو برا لگتا ہے۔ بالکل بھی جسٹیفیکیشن اس کی کوئی نہیں ہے، یہ جہالت ہے، جہالت اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ ابھی تک انہی میں رہ رہے ہیں، اس کو کنڈیم کیا جانا چاہیے کیونکہ یہ جنسی طور پہ ایک بہت بڑی خلیج انہوں نے پیدا کی ہوئی، بلکہ ابھی اگر آپ دیکھیں تو بہت حد تک بہت لوگ جو ان چیزوں سے آزاد ہو چکے ہیں۔ آپ کو ایون پاکستان میں بھی نظر آئے گی، بہت سی فیملیز ایسی ہیں آپ کو ملیں گی جو اب ان چیزوں میں سے نکلتے ہیں، ان کے لیے وہ چیزیں نہیں ہیں، گو کہ پاکستان کا معاشرہ یا قانون ان کے وہ برابر کے حق نہیں دیتا، وہاں آ کے وہ باؤنڈ ہو جاتے ہیں، لیکن گھریلو سطح پہ، ماحول کی سطح پہ آپ کو ان میں بہت نظر آئے گی، ڈیفرنس نظر آئے گا ان میں، مطلب کہ اور عام اس روایتی خاندانوں میں، کیونکہ انہوں نے اپنی بچیوں کو اس طرح دی تربیت دیتے ہیں یا جس طرح کافی انڈیپینڈنسی سکھاتے ہیں۔ ہم بذاتی طور پہ میں بتاؤں، ہم 4 بہنیں تھے، بھائی کوئی نہیں تھا، ہماری تو اوپنلی ویسے ہی جسے کہتے ہیں کہ ایک نیچر ایسی بن گئی تھی کہ بھائی نہ ہونے کی وجہ سے کہ جب آپ خود سے کام کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ میں وہ انڈیپینڈنسی آ جاتی ہے، تو ہمیں سننا پڑتا تھا، بلکہ کئی جگہوں پہ باقاعدہ ایک تانے کی طرح یہ باتیں ملتی تھیں کہ یہ ہر وقت مردوں کی طرح کام کرتی پھرتی ہیں باہر کے۔ دیکھیں آپ کی مجبوریاں ہیں، آپ کے حالات ہیں، آپ کچھ بھی کریں، آپ کو کرنی ہے، آپ زندگی آپ نے گزارنی ہے، آپ بار بار جا کے کسی کے ہاتھ تو پھیلا نہیں سکتے، لیکن انڈیپینڈنسی عورت کی ان کو اتنا کاٹتی ہے اس معاشرے کو، تو سوچیں وہ ان کے لیے نکلنا، ان فیملیوں کے لیے اگر والدین کا ساتھ ہو، گھر والوں کا ہو تو بہت بہتر ہو جاتا ہے، لیکن معاشرہ ابھی ہم صدیوں پیچھے ہیں ان چیزوں میں۔ اسی کے مترادف اگر آپ یہ دیکھیں کہ مقابل اس کی اگر آپ مغرب میں آ جائیں، یہاں پہ آپ کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی آپ لڑکی اور لڑکے میں کوئی تفریق کر کے دکھائیں، یہاں کر کے دکھائیں آپ کسی کو بات، وہ آپ کو کیسی لڑکی ہو یا لڑکا ہو آپ کہہ کے دکھائیں۔ لڑکے بھی اس چیز کو مائنڈ کرتے ہیں کہ آپ نے لڑکی کے بارے میں ان کو جو ہے زیادہ اہمیت دی، اور لڑکیاں بھی بہت پڑ جائیں گی آپ کو گلے کہ آپ کون ہوتی ہیں یہ کہنے والی کہ ہم کسی سے کم ہیں، کیونکہ ان کی سوچیں، ان کو پتہ ہے معاشرہ، ان کو قانون ہر طرح کا ان کو رائٹ دیتا ہے ایکویلٹی کی، تو یہ بات ہوتی ہے ماحول کی، یہ ماحول پہ بہت چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ آپ انفرادی سطح پہ بہت کوششیں جاری ہیں اور لوگ کر رہے ہیں، لیکن اصل چینج تب آتا ہے جب ماحول اور معاشرے اور اوپر باقی سسٹم بدلتے ہیں، ان سے اصل تبدیلی نظر آتی ہے۔ اس میں جو ہائی لائٹ کیے ہوئے اشعار ہیں وہ واقعی ایستھیٹک سینس کے بہت زیادہ خلاف ہیں۔ میں ادروائز بھی دیکھتی ہوں کہ مرزا صاحب کا لہجے میں سختی بہت زیادہ تھی۔ اب مثال کے طور پہ وہ ایک آریہ ماسٹر صاحب تھے، انہوں نے آ کے سوال کیا ہے کہ آج تک مسلمانوں کو چاند وغیرہ کی حقیقت معلوم نہیں کہ کب نکلتا ہے کب چھپتا ہے، ایک عید ہی آتی ہے تو سب مسلمان شبہ میں پڑ جاتے ہیں کہ چاند کون سے دن نکلتا ہے۔ تو میرا مطلب اگر اس نے یہ اعتراض اٹھایا ہے تو اس کا ایک تسلی سے ایک علمی رنگ میں، شفقت کے رنگ میں بھی جواب دیا جا سکتا ہے، لیکن وہاں بھی مرزا صاحب فرماتے ہیں اے ماسٹر میں نہیں جانتا کہ اس قسم کے بےہودہ اور بے اصل باتوں سے آپ کا مطلب کیا ہے۔ اگر اس نکتہ چینی سے آپ کا مدعا ہے کہ عوام مسلمانوں میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو علوم طبعی و حیات سے بے خبر ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ اس وصف کے عوام الناس کس قوم میں نہیں پائے جاتے۔ تو اس کے بعد آگے وہ اور بہت سخت لفظ استعمال کرتے ہیں جس کا یہاں موقع نہیں ہے، لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آتا کہ ان کے اندر وہ شفقت اور محبت
جو کہ ایک اگر بندہ کوئی سوال کرتا ہے یا کوئی اعتراض اٹھاتا ہے تو ایک ہمارے جیسا عام جو انسان ہے وہ تو چلو اگر غصے میں آ جائے یا جوش میں آ جائے تو بنتا ہے کہ اس کی کوئی تربیت نہیں ہے، اس کو علمی لحاظ سے ریفائنڈ نہیں ہے، وہ مجا ہوا نہیں ہے. لیکن جب ایک خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے والا مامور اتنا سخت لہجہ استعمال کرے اور اس کو فٹافٹ، اب آپ دیکھیں نا، آپ سے میں کوئی سوال کروں، آپ کہیں یہ کیسا بےہودہ سوال ہے، تو یہاں سے ہی میرے دل میں ایک غصہ پیدا ہو جائے گا، اور وہ پھر بعد کی بات ہے کہ پھر وہ باتیں کہاں تک جاتی ہیں. دیکھیں مرزا صاحب کی سب سے بڑی میں کہوں کہ مجھے تو اس چیز سے سخت سمجھیں کہ نفرت ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، مرزا صاحب ہو یا کوئی بھی مذہبی لیڈر ہو، جب وہ عورت کے اوپر ایسے ٹونٹ کرتے ہیں جس طرح یہ اوپر لگایا اپنے در زمین کی نظم ہے، ان کی آگے کتابوں میں بھی نظمیں ہیں ان یوگ کے بارے میں، انہوں نے ایسے حد تک آمیز الفاظ استعمال کیے ہیں عورتوں کے لیے. کیا آپ خود سوچیں کہ کیا عورتیں یہ جو روایتیں ہوتی ہیں کہیں کسی بھی سماج کی، وہ بھی مرد جو پرست سماج ہے، کیا ان کی روایتیں عورتوں کے اختیار میں ہیں؟ آپ سوچیں کہ جب عورتیں ستی ہوتی تھی ان میں کتنی عورتیں ہوتی ہوں گی جو ستی نہیں ہونا چاہتی تھی، جینا چاہتی تھی، تو کیا وہ بچ گئی؟ ان کو جلانے والے کون تھے؟ مرد تھے، باپ بھائی. اب ہمارے ہاں دیکھ لیں کوئی عورت جو ہے کر سکتی ہے، قرآن سے شادیاں ہوتی ہیں، پھر آپ نے وٹے سٹے کی ہوتی ہے، ونی ہوتی ہے، غیرت کے نام پہ قتل ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ عورتیں کیا وہ خود ہونا چاہتی ہیں؟ مرد کرواتے ہیں، مرد پاسداری کرتے ہیں ان چیزوں کی. اور آپ نے اگر یہ چلو نیوگ کی رسم تھی، صحیح تھی یا غلط تھی، اس پہ آپ بعد میں بات کر لیں، لیکن کیا ان کو حق حاصل تھا کہ ان عورتوں کی ایسے تذلیل کرنے کا جو اس رسم کی جو پہ قربان ہو رہی تھی، چاہے وہ عورت مانے یا نہ مانے، وہ الگ باتیں ہیں. آپ یہ بتائیں کہ وہ رسم تھی، وہ اس ماحول کا حصہ تھی. جس طرح ہمارے ہاں بہت سی عورتیں ہیں، آپ دیکھیں گی کہ غیرت کے نام پہ جب قتل ہوتے ہیں مائیں اور ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، بیٹیاں اپنی مروا دیتی ہیں باپوں سے. غیرت کے نام پہ مائیں پارٹ ہوتی ہیں نا اس چیز کا، کیونکہ ان کا کانسیپٹ بھی وہی ہوتا ہے. اسی طرح عورتیں بھی کئی ہوتی ہوں گی جو نیوگ میں شامل ہیں، ظاہر ہے ان کے لیے کنسپٹ نارمل ہو جاتا ہے. جب آپ پارٹ آف دا سوسائٹی ہیں اور اس کے اندر حصہ رکھتے ہیں، آبویسلی آپ کی وہ سوچیں ویسے ڈیولپ ہوتی ہیں، آپ اپنے آپ کو وہی سمجھتے ہیں کہ روبوٹ کی طرح آپ کی سینسز نہیں کام کرتے، شعور نہیں ہوتا، تو وہ بھی اپنے آپ کو ایک بڑا مقدس رسم کی پاسبانی کرنے والا سمجھتی ہوں گی. تو لیکن اصل پرابلم تو یہ ہے کہ ان کی برین واشنگ کون کرتا تھا، کون ان سے پاسداری کرواتا تھا، کون تھے ان کا نیوگ کرنے والے، کون تھے کروانے والے، کن کو وارث چاہیے تھے، کن کی نسلیں آگے بڑھانی تھی. اصل میں تو وہ لوگ تھے جن کو گالیاں دینا اگر بنتا تھا تو دیتے، اتنی ان میں دم تھا، اتنی ہمت تھی تو ان کو دیتے. عورتوں کو کیوں دی جو خود قربان ہو رہی تھی؟ کیا یہ انصاف تھا؟ کس حق سے انہوں نے ان عورتوں کو یہ گالیاں دی یا ان عورتوں کو کہا کہ وہ حرام کاری کر رہی ہیں؟ بھائی وہ تو اپنے طور پہ حلال کاری کر رہی ہیں، اپنی رسمیں نبھا رہی ہیں، وہ تو وہی کر رہی ہیں جو انہیں کرنا چاہیے تھا، جس کے لیے وہ پیدا ہوئی. آپ کی آج احمدی عورتیں اگر نکلتی ہیں یا کوئی بات کرتی ہیں تو آپ کو ڈنڈے لگ کھڑے ہو جاتے ہیں آپ لوگوں کی کہ وہ جماعت سے نہ نکلے، تربیت نہ ان کی ہو جائے، برقعے نہ اتاریں، وہ جماعت پہ نہ بات کریں، جماعت کے ایک چیزوں کا پاس کریں. لیکن جب وہ ہندو وہ جو عورتیں تھیں وہ نیوگ کا پاس نہ کرتی تو آپ لوگوں کو بڑی اچھی لگتی. اپنے لیے اور معیار تھے، ان کے لیے اور. وہ ہندوؤں کی عورتیں بھی ویسی ہی تھی جیسی آپ کی لجنا معاولہ تھی. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان کو آپ کی باتیں ماننی چاہیے تو ان کو لگتا ہوگا ان کو ماننی چاہیے، تو وہ بھی تو اتنی عقیدت مند تھی نا. اتنا آپ میں دم تھا تو سماجی طور پہ آپ مسائل کی جڑ کو پکڑتے اور پھر اس پہ بات کرتے. عرشی میم اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس، اللہ کی یہ کافی واسٹ موضوع ہو گیا ہے، بٹ یہاں پہ یہ بھی ضرور میں مینشن کرنا چاہوں گا کیونکہ سب کو اپنی اپنی خبر میں سونا ہے کہ جتنا میں نے مرزا صاحب کو اب تک سمجھا ہے، حالانکہ ان کی تو کتابیں بہت زیادہ ہیں، میرے خیال سے کسی احمدی نے بھی نہیں شاید ٹوٹل پڑھ رکھی ہوں گی، کہ ان کے مذہب کی بنیاد یا ان کی اسٹریٹجی دو ہی چیزوں پہ زیادہ ٹکی ہوئی تھی. ایک تو عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی دشمنی پہ، بھلے یہ لوگ کہتے رہے کہ جی ہم تو یشو جی کی بات کرتے ہیں، یشو جی کی بات کرتے ہیں، ان کی بنیادی اس چیز پہ، پلس آریہ لیڈیز پہ جو انہوں نے غلط کمنٹ کر رکھے ہیں. میں سوری ٹو سے آئی ایم بنیا، آئی واز بنیا،
تو وہ تو خون میں رہتی ہے چیز کہ یہ بزنس اسٹریٹجیز تھی ان لوگوں کی، دونوں کا ٹاپک لینا اینڈ نتھنگ ایلس، اور دونوں ہی کو دور کیا انہوں نے. اس طرح کے سمبند بنائے اور اس کے نتیجے میں اولاد ہو. تو جی یہاں مرزا صاحب کو یہ کلیئر کرنا چاہیے تھا کہ یہ پدری معاشرہ تھا انڈیا کا بھی، اور وہاں بھی جو مرد چاہتا تھا عورت کو وہ کرنا پڑتا تھا. اب عورت بیچاری چاہے نہ چاہے، لیکن اگر اس کا مرد چاہتا ہے کہ اولاد ہو تو عورت بیچاری کو کسی دوسرے مرد کے ساتھ تعلق بنانا پڑتا تھا، اور اس کا مرد اس کو یہ ساری فیسلٹی پرووائڈ کرتا تھا. مرد بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ یہ رشتہ داروں میں سے اپنے دیور کے ساتھ یا جیٹھ کے ساتھ یا کس کے ساتھ اس طرح کے سمبند بنائے اور اس کے نتیجے میں اولاد ہو. تو عورت بیچاری تو ایک پپٹ کی طرح جہاں چاہو اس کو آگے بڑھا دو، جہاں چاہو اس کو پیچھے گھسیٹ لو، کبھی اسے شوہر کی جلتی ہوئی چتا پہ بٹھا دو زندہ کو، اور کبھی اس کو بیوہ ہونے کے بعد اس کے بال مونڈ کے سفید ساڑی پہنا کے اس کو ایک الگ کمرے میں بند کر دو اور کہو کہ یہ اپنا کھانا بھی خود پکائے اور اپنا پتہ نہیں کیا کیا. ہم نے فلموں میں ایسے ہی دیکھا ہے، اکثر تو ہمیں نہیں پتا. تو میرا مطلب ہے کہ اس طرح کی جو کچھ تھا یہ مرد کے معاشرے میں عورت بیچاری سے تو کروایا جاتا تھا. پھر عورت کو یہ کہنا کہ اس کو بڑی بے چینی ہے اور اس کو دوسرے مرد کی بڑی جلدی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا جو مرزا صاحب نے لکھا ہے یہ نہیں لکھنا چاہیے تھا. مجھے اس پہ میں جب بھی پڑھتی ہوں مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ مرزا صاحب کا مقام جو تھا وہ ایسی باتیں لکھنے سے بلند تھا، ان کو نہیں لکھنا چاہیے تھا. یہ ایک ایسا دھبا ہے جو میرا مطلب ہے جب تک لوگ رہیں گے وہ اور آگے آگے جتنا یہ سمجھتے ہیں کہ جی دنیا بھر میں جب احمدیت پھیلے گی تو دنیا کی عورتیں جب یہ اس طرح کا کلام انگریزی میں ترجمہ ہو کے ویسٹ کی عورت کے پاس جائے گا تو وہ کیا سوچے گی اور کیا کہے گی کہ عورت کو کس طرح سے عورت کی تذلیل کی گئی ہے. بالکل ارشی، آپ کی بات بالکل درست ہے، اور ان کی سیم یہی وجہ ہے جس پہ مجھے بھی اعتراض ہے، مجھے اعتراض ہے اس لیے کہ آپ ایک مسیحا ہیں. آپ کا دعویٰ کیا ہے مسیحائی کا؟ مسیحائی کیا ہوتی ہے؟ مسیحائی صرف یہی نہیں ہوتی کہ آپ نے دوسروں کو صحیح کرنا ہے. صحیح کرنے کے لیے آپ میں اخلاق بھی اور کردار کے ساتھ سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کا بیہیویئر جو ہے وہ اتنا اچھا ہو کہ لوگ آپ کی بات سنیں. دیکھیں، ایک ہوتی ہے انسان جب غم میں، تکلیف پہ، پریشانی میں ہوتا ہے نا کوئی بھی انسان، آپ اگر کسی کو چوٹ لگی ہے، یہاں پہ ایکسیڈنٹ ہے، کسی کا دکھ ہو، مطلب وہ ہے فریکچر ہوا ہے، تو آپ اگر اس کے ساتھ یا سمجھ لیں ریپ ہوا ہے یا کوئی بھی اس طرح کا مسئلہ سمجھ لیں، آپ کوئی وہ ہے وکٹم ہے، تو آپ کو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے وکٹم کو جا کے فوراً جا کے ٹانکے ادھیڑ کے پٹی کرنی ہے، ہڈی درست کرنی ہے، وہی علاج نہیں ہوتا. وہ اسی نے کرنا ہے جو پروفیشن ہے، وہ ڈاکٹر ہی کرے گا. لیکن آپ ایز اے انسان کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کا سب سے بڑا حل یہ ہے کہ آپ اس کی بات سنیں اور آپ اس کو تسلی دیں. ایک ورڈ بولا جاتا ہے ایمپیتھی. ایمپیتھی کیا ہے؟ ایمپیتھی یہی کہتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ وہ سلوک کریں پیار کا، آپ اس کے لیول پہ آ کے، اس کے گراؤنڈ پہ آ کے، اس کے شوز میں کھڑے ہو کے، کہ اس کو محسوس ہو کہ آپ اس کے ہم پلہ ہیں، اور آپ کو وہ تاکہ بے اختیار ہو کے آپ کو اپنا درد بتا کے ہلکا ہو جائے. مقصد انسانیت کی گراؤنڈ پہ آنا ہوتا ہے کہ آپ اس کو اس قابل تو بنے کہ آپ ایک عام انسان کا دکھ بانٹ سکے، کوئی آپ کو سمجھ سکے. اسے کہتے ہیں روحانی مسیحائی. آپ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ نمازیں پڑھ لے گا، نماز نہیں بھی پڑھے گا تو کوئی مسئلہ نہیں اس کا، اور اس کے اللہ کا مسئلہ ہے، اس نے معاف کرنا ہوا تو وہ نہ بھی پڑھے گا تو معاف کر دے گا. وہ میرا آپ کا کام نہیں ہے ڈنڈے پڑھ نمازیں پڑھانا. میرا آپ کا کام نہیں ہے کسی زناکار کو زناکاری سے روکنا. میرا آپ کا کام نہیں ہے کسی حرام کار کو حرام کاری سے روکنا. نہیں، وہ خود ہی کر لے گا. جس کا کام ہے، جس نے اس کو سزا دینی ہے، وہ اس کا کام ہے. میں آپ نہیں ہے اس کو سزا دینے والے یا سمجھانے والے. میرا آپ کا کیا کام ہے کہ ہم ایک سیم گراؤنڈ پہ آ کے ایک دوسرے سے بات کریں اور ایک دوسرے کا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ایک دوسرے کے درد دل جو بانٹ سکیں. یہ ہمارا کام ہے. آپ اس طرح کا رویہ رکھیں کہ آپ سے کوئی درد ہی بانٹ نہ سکے. آپ ہر کسی کو کہیں گے فلاں مجھے نہیں مانے گا تو طاعون سے لوگ مر جائیں گے، طاعون سے مر جائیں گے. بھائی طاعون آیا ہی میری نصرت کے لیے، تو بھائی جو اپنے احمدی مار گئے جب، تو پھر کہہ دیا انہوں نے صحیح طرح بیعت نہیں کی تھی اس لیے مارے گئے. وہ ان کے دلوں میں گھس کے دیکھ لیا آپ نے. پھر کہا بس زلزلے سے جو ہے دنیا میں وہ ایک لقمہ تھا جو تم کو کھلایا نہار، یہ نشان زلزلہ جو ہو چکا منگل کے دن.
اچھا وہ بھی زلزلے آئے. پھر جو زلزلے آتے ہیں، جو پیش گوئیاں آتی ہیں، جو جنگیں ہوتی ہیں، تیسری جنگ عظیم، مطلب آپ نام سوچیں کوئی ایک تباہی آپ نے بچا چھوڑی ہو جو آپ نے اپنی نصرت کے لیے نہ بتائی ہو. ہر تباہی آپ کی نصرت کے لیے ہے، تو آپ مسیحائی کیوں کس لیے بھائی؟ آپ میرا خیال دعویٰ کیجئے کوئی اسرائیل بنی ہے، کوئی موت کا فرشتہ بنی ہے، یقین مانے میں سب سے پہلے بیعت کروں گی. مجھے یقین ہے کہ آپ موت کا فرشتہ بن کے آئے ہیں، کیونکہ یہ مسیحائی کا دعویٰ تو بہرحال نہیں ہے. کیونکہ مسیحائی جو ہوتی ہے اگر تو آپ مسیحا بنتے، دکھ درد بانٹتے، آپ کو کنسرن نہ ہوتی کسی سے کہ کسی کا کیا عقیدہ ہے، کسی کا کیا مذہب ہے. اب دکھ درد بانٹتے، وہ خود ہی آپ کی بات سن لیتے. آپ کو ضرورت نہیں ہونی تھی تبلیغیں کرنے کی، جھنڈے اٹھانے کی. آپ لوگوں نے پکڑ لیا جنگوں کی اور تباہیوں کے لیے دنیا مار کے کس کو احمدی بنانا تھا؟ جانوروں کو یا حشرات کو؟ کیونکہ انسان تو بچنے نہیں تھے. تو پھر موت کے فرشتے ہوئے نا. تو دعویٰ بدل لیجئے، یہاں پہ دعوے غلط ہوئے ہیں، ان کو کریکشن کی ضرورت ہے. جی بالکل یہی تو میں کہہ رہی ہوں بات، کہ جو مردانہ سماج ہے، پدری سماج ہے، وہاں کے تمام تر پالن کرنے والے روایتوں کے مرد، اور آپ عورتوں کو گالیاں دے رہے ہیں. یہ انسانیت تھی، یہ مسیحائی تھی. آپ تو کچھ سماج کے مسائل کی سمجھ نہیں آ سکی، لگے ہیں ڈنڈا پکڑ کے آپ نے ہر کسی پہ جو ڈنڈا چلایا ہے بس چلاتے چلے گئے ہیں. یہی آپ کا تھا. ایسی مسیحائی سے تو ہم ویسے ہی مرنا بھلا، ہم مر جائیں تو بہتر ہے، تکلیف میں مرنا ہے. تو یہ تو کوئی مسیحائی نہ ہوئی میری نظر میں، کہ آپ کو اصل مسائل کی جڑ کی سمجھ نہ آ سکی ساری عمر. بس ڈنڈا پکڑ لیا آپ نے اور چلا دیا ہر کسی پہ برابر. یہ مسائل ہیں، ان کے ایڈریس کرنے کے طریقے دیکھ لیجیے آپ. انہوں نے اتنی، اور پھر ویسے ہی ان کے ماننے والے جو پڑھتے ہیں نیوگ اٹھ کے شروع ہو جاتے ہیں. یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ رسمیں جو ہیں، آج بھی نیپال میں کتنے گاؤں آپ کو ایسے ملیں گے جہاں پہ ملٹیپل پارٹنر، 7 پارٹنر جو ہیں عورتوں نے رکھے ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہاں قانون قوانین ایسے، وہ ایسے ٹریڈیشن ایسے ہیں. میں آپ کو ڈاکومنٹریز مل جائیں گی میں نے بے شمار، کہ جہاں پہ نیپال اور نیپال کے ساتھ انڈیا کے علاقے ہیں، وہاں پہ آپ کو بے شمار، افریقہ میں بھی بے شمار، دنیا میں آپ کو ایسی ملتے ہیں آج بھی ٹرائبس، جن میں ایک گھر میں ایک ہی عورت لے کے آتے ہیں، چاہے 7-8 مرد ہوں. کیونکہ ان کے مطابق ان کا کنسپٹ ہے کہ وہ ہمارے گھر میں جو بھی بچہ ہو سب کا مشترکہ بچہ ہو. ایک عورت سے 7-8 گھر والے مرد اسی کو سے ہم بستری کرتے ہیں. بھئی ان کی روایات ہیں. میں اور آپ کون ہوتے ہیں ان پہ فتوے لگانے والے؟ وہ جس بھی جیسے رہ رہے ہیں ان کے ماحول ہیں. مجھے آپ کو حق نہیں ہے جج کرنے کا ان کو. نہ ہم ان کو سدھار سکتے ہیں، نہ ہم ان کو پڑھا سکتے ہیں. وہ جو سوچ رہے ہیں وہ اپنے ٹائم پہ گرو ہوں گے، ان کی چھوڑیے، اپنی سنائیے. اگر آپ میں اتنی مردانگی ہے کہ آپ اٹھ کے نیوگ کرنا چاہ رہے ہیں دوسروں کی بہنوں بیٹیوں سے، تو پہلے اپنے ہاں سے حکیم نظام جان کا تو بند کرا دیجئے. مردانگی کے سرٹیفکیٹ تو وہ دے رہا ہے. مرزا طاہر احمد نرینہ اولاد کی دوائیاں بانٹ رہے ہیں. پہلے وہ تو حل کر لیجئے مسئلے، وہ بند کر لیجئے، پھر آپ بات کیجئے دوسروں سے نیوگ کرنے کی. ایسا یہ عورتوں کی عزت ہے. ان کے الفاظ اور ان کی سوچیں دیکھ کے اتنی گھن آتی ہے عورتوں کے بارے میں کہ کہیں دل کرتا ہے کہ چلو بھر پانی ہو بندہ کہے ان کو کہ ڈوب مرو. تم لوگوں کا جینا سے زیادہ مرنا بہتر ہے. ایسی سوچوں کے ساتھ کیا کسی کو تم نے سکون دینا ہے؟ اس کے علاوہ دوسری بہت سی جگہیں ہیں ان کی بکس میں، جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ عورتوں کے لیے بہت ہی تحقیر آمیز الفاظ استعمال کرتے ہیں. جیسے وہ اپنے بیٹوں کے بارے میں، جب ان کی چھوٹی جنگ عمروں میں شادیاں کر دی تھی اور یا نکاح وغیرہ کر دیے تھے، تو یہی کہا کہ ٹھیک ہے جب بڑے ہو جائیں گے تو پھر اور کر لیں گے، جتنی کرنی ہوگی اتنی کر لیں گے. تو میرا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے ینگ عمر میں بھی کر دی جائے اور بعد میں اور کرنی ہو تو اور کر لیں گے. اس کے علاوہ یہ کہ جو عورت اپنے شوہر کی دوسری شادی کی وجہ سے ناراض ہوتی ہے تو ان کو میرا مطلب ان کے لیے کوئی بڑا سخت سا لفظ استعمال کیا تھا جو مجھے، تو ان کے شوہروں کو تو ضرور چاہیے کہ ایسی عورتوں کو مزہ چکھانے کے لیے دوسری شادی کریں، اس قسم کی باتیں. لیکن جب ادھر نواب مبارکہ بیگم صاحبہ ان کی اپنی بیٹی کی شادی ہوئی اور اس کی ماں نے کہا کہ یہ تو ہماری بیٹی بڑے لاڈوں سے پلی ہے اور ایسا نہ ہو کہ کبھی میں سوچتی ہوں اس پہ سوکن آ گئی تو اس کا کیا ہوگا، تو آپ نے کہا اس پہ کبھی سوکن
नहीं आएगी इंशाल्लाह और वगैरह वगैरह। मतलब है कि इस तरह करके आपको अंदाजा था कि शौकन का दुख क्या होता है औरत के लिए, तो इसलिए आपने अपनी बीवी को तसल्ली दी कि इस पे कभी भी शौकन नहीं आएगी। तो मेरा मतलब है कि इस तरह से सोचना और दूसरों की बेटियों के लिए तो ये जरा थोड़ा सा क्रूअल और थोड़ा सा जरा गैर इंसानी सा लगता है। तो आज मैं ये समझती हूँ कि ऐसी तालीम जो है वो आने वाले दौर में किस तरह से अपना मकाम बना सकेगी। अब अगर अहमदी ज़ाहिरी तौर पे इक्वालिटी का कोई ले भी आए गो कि वो नहीं लाए अब तक और ना वो इस पे लाने पे आमादा नजर आते हैं औरतों को, वैसे ही एक तंजीम बना के जिसकी कोई सही नहीं है कह देते हैं कि भाई हमने तो औरतों को अलग तंजीम बनाई हुई है। ये वहाँ एक पर भी नहीं मार सकती वो अपने अमीर की या मर्दों की इजाजत के बगैर, वहाँ भी उन बेचारियों का ये हाल है। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि जिस तालीम को आप कह रहे हैं कि वो दुनिया को फतह करने के लिए लाई गई है, वो तालीम दुनिया को कैसे फतह करेगी? दुनिया की कौन सी औरत है जो इन अशार को पढ़ने के बाद कहेगी कि ये कोई अच्छी बात है, या ये पढ़ के कि जो औरतें मर्द की दूसरी शादी पे एतराज करें उनको तो और मजा चखाने के लिए जरूरी मर्दों को करनी चाहिए वगैरह वगैरह। तो और ये कि खूबसूरत औरतों से शादी करो। भाई जो बेचारी आम शक्लो सूरत की बदसूरत है वो कहाँ जाए, उनका क्या होगा? तो मतलब कुछ अजीबो गरीब किस्म की बातें जो एक बिल्कुल एक पेंडू मुआशरे में पेंडू लोगों की सोच होती है, उस तरह की जो बातें हैं वो उनके मुंह से नहीं निकलनी चाहिए थी। हम भी यहाँ ग्रुपों में बोलते हैं तो 100 दफा सोचते हैं कि कौन सा लफ्ज जो है वो सख्त है, ये बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। हाँ, इश्यूज पर बात करना, बहस करना, किसी नजरिए पर बात करना, उसको कंडेम करना या उसको एक्सेप्ट करना, वो बिल्कुल एक डिफरेंट बात होती है। लेकिन किसी को पर्सन टू पर्सन बात करना या किसी कम्युनिटी के बारे में जैसे औरतों के बारे में बात करना, या कोई अगर ट्रांसजेंडर्स के बारे में कोई ऐसी राय दे तो सारे ट्रांसजेंडर्स खड़े हो जाएंगे कि भाई ये आपने हमारे बारे में तहकीर अमेज राय क्यों दी। आज वो जमाना आ गया है और आगे इससे ज्यादा ये आता चला जाएगा कि ह्यूमन किसी भी फॉर्म में हो उनके राइट्स बड़े इम्पोर्टेंट हो जाएंगे और उनका इसको ऐसी बातें करना, उनका दिल दुखाना, उनकी तहकीर कंसिडर किया जाने लगेगा। तो ये सब बातें मुझे नहीं पता इनको किस तरीके से आइंदा जमाना लेगा, आई डोंट नो। अर्शी मैम, अफाफ मैम एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप, बहुत ही दिलचस्प मालूमाती नॉलेजेबल गुफ्तगू शुरू हो गई है, बट इससे ये भी अंदाजा क्लियर हो रहा है कि ये चीजें इतने कम टाइम में हमें डिस्कस नहीं करनी चाहिए और काफी टाइम और काफी सेशंस दरकार होंगे। मैं मोहतरमा अफाफ मैम से, अर्शी मैम से गुजारिश करूंगा कि इसके मजीद सेशंस लिए जाएं और लगभग 1 घंटा होने जा रहा है। और अफाफ मैम से स्पेशल मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि सिर्फ एक ऑडियो में ही सही ये मालूमात दे दें कि अहमदी जमात निजाम जो है इसमें आदमी लोग यानी कि हस्बैंड लोग क्या करते हैं अगर उनके औलाद नहीं होती, क्या दूसरी शादी करते हैं, क्या खुदा नखास्ता औरतों को ताने दिए जाते हैं कि वो बांझ हैं, वो ये हैं। ये तो बात बिल्कुल पक्की सच्ची है कि आदमी अपना टेस्ट कराते हुए गैरत की वजह से नहीं कराता जबकि उसमें 100 कमियां हो। तो बस ये बता दीजिए कि उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में होता क्या है, आदमी लोग क्या रिएक्शन करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इनके अकाबिर और ये लोग टॉन्टिंग करना चाहते हैं नियोग पे, उसमें भी हम इंशाल्लाह थोरोली डिस्कस करेंगे। शुक्रिया। हर जगह ये इस तरह के मसाइल जो हैं वो मौजूद हैं। अब हिंदू लोग भी तो इस्लाम की जो हलाला का कॉन्सेप्ट है वो जो भी कितना भी अच्छा कॉन्सेप्ट हो, लेकिन जिस तरह मुआशरे में राइज है उसको देख के तो हलाला सेंटर जगह जगह खुले हुए हैं कि जी यहाँ आइए 24 घंटे में हलाला करवाइए और पता नहीं क्या क्या इस किस्म की बेहूदगियां जो चल रही हैं। तो वो भी इसके ऊपर 100 दफा ठट्ठा मजाक उड़ा सकते हैं
تو اس طرح سے دین میں وقت کے ساتھ ساتھ دینوں میں ڈسٹارشن ہو جاتی ہے، چیزیں غلط رنگ میں آ جاتی ہیں. اور اسی طرح متع وغیرہ کے بارے میں بھی میں نے ایک ڈاکیومنٹری دیکھی تھی کہ کس طرح سے وہ بھی مطلب ہے کہ اس طرح سے کام ہوتے ہیں. مجھے اس کی زیادہ ڈیٹیل نہیں پتا، لیکن اگر کوئی چاہے گا کہ وہ ڈاکیومنٹری تو میں یہاں پہ شیئر کر دوں گی. کئی ڈاکیومنٹریز یوٹیوب پہ بھری ہوئی ہیں، اتنے گھنٹے کے لیے متع ہو رہا ہے اور اتنا ٹائم کے لیے ہو رہا ہے. تو اس طرح یہ حلالہ متع یہ وہ وغیرہ، تو ہندو برادری بھی اس پر اعتراض کر سکتی ہے. ہزاروں چیزیں پھر ایک دوسرے کے اس کے اوپر اعتراض کرنے کی ہیں. تو میرا تو خیال ہے کہ ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہیں یہ معاشرے میں موجود ہیں اور لوگوں کے کچھ نہ کچھ دکھوں تکلیفوں کا حل نکالتی ہوں گی. تو اس لیے یہ وجود میں آئی، کیونکہ جہاں کسی چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہیں سپلائی ہوتی ہے. اگر ڈیمانڈ ہی نہ ہو تو سپلائی زیرو ہوگی. تو سیدھی سی بات ہے. تو چلیں، بڑا کچھ جو ذہن میں آیا کہہ دیا. ہاں جی مجھے پتا ہے جو عورت دوسری شادی کے لیے روکتی ہے اس کے اور اس کے گھر والوں پہ لعنت ہے، یہ میں نے پڑھا ہوا ہے. بالکل ہے، ان کی تحریر ہے، بالکل ان کی عورت کے معاملے میں تو ان کی اتنی کمینی فطرت ہے پوری کی پوری جماعت احمدیہ کی کہ بالکل طالبان ہے. میں ان کو اسی لیے کہتی ہوں یہ دوسرے طالبان ہیں. صرف یہ فرق ہے ان میں کہ ان کی داڑیاں پیٹ کے اندر ہے، قانون نے جو پیٹ کے اندر کروا دی ہیں، ورنہ سیم ان میں کوئی فرق نہیں ہے. ان کی ذہنیت وہی ذہنیت ہے شدت پسند عورت کے لیے. یہ انتہائی وہ ہے اندر سے عورت کو لے کے اتنے کوئی میں جنسی وحشت کا شکار ہے کہ بندہ کیا ان کو کہے. مزید میرے پاس الفاظ نہیں ہے. اس کی ایک مثال یہی نظر آتی ہے آپ کو پورے سسٹم میں، پورے نظام میں عورت کی کیا ویلیو کیا ہے آپ کو اوور آل نظر دیکھا دیکھ میں. یہاں پہ آپ کو مرزا صاحب جو ہیں وہ جب بھی آتے ہیں کہیں پہ بھی پروگراموں میں، آپ دیکھیں گے کہ جس بھی جلسے پہ جاتے ہیں نا، تو جس بھی ملک میں جائیں گے آپ کو وہاں کے جو سینیٹرز ہوتے ہیں، پولیٹیشنز ہوتی ہیں، خواتین ہوتی ہیں، وہ ان کے ساتھ سٹیج پہ بیٹھی ملیں گی. ٹھیک ہے، لیکن کبھی آپ جا کے دیکھیں عورتوں کے سیکشن میں، کبھی آپ نے دیکھیں عورتوں کے سیکشن میں کوئی مرد جائے یا ان کی اپنی عورت ہی کبھی اس کو اتنی، آج تک پوری 150 سال ہو گیا جماعت کو بنے، آج تک اپنی کوئی ایک بھی عورت نہیں اس قابل ہوئی کہ وہ حضور کے ساتھ آ کے سٹیج پہ بیٹھ سکے. یہ معاملہ پردے کا نہیں ہے، معاملہ ذہنیت کا ہے. یہ بات یاد رکھیں، کیونکہ ان کی نظر میں اوقات نہیں ہے عورت کی. یہ ہے اوقات کہ تم اس طرح پردے میں باندھ بوند کے خیمے تان کے تم بیٹھو اس طرف، تمہاری یہ اوقات نہیں ہے. ہم دوسری عورتوں کے ساتھ ہاتھ بھی ملا سکتے ہیں، دوسری عورتوں کو ساتھ بٹھا سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ تو عورتیں ہیں، وہ تو ان پہ ہمارا تو نہیں، وہ تو ٹھیک ہے، انہوں نے منوا لیا نا خود کو، تو وہ منوا چکے. آپ کیسے منوا کے دکھائیں؟ آپ کو تو وہ کچل کے رکھ دیں گے، آپ کو تو قریب نہیں آنے دیں گے. کوئی جماعت سے آپ جائیں، کوئی اپنے لے کے اپنے کوئی کرنے کے لیے فیصلے جماعت سے باہر جائیں گے تو آپ کہیں گے جماعت سے نکال دیں گے، جماعت سے فیصلے کراؤ. یہ جو ڈرامے کرتے ہیں نا عورتوں کو کچلنے کے، اس سے آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ جماعت میں اوقات کیا ہے عورت کی. اور یہ وہی اوقات ہے جو آریہ سماج کی عورت کے اوپر انہوں نے نکالی ہے. یہ وہی سماج ہے جو باقی عورتوں کو انہوں نے لعنت ملامت کی ہوئی ہے دوسری شادی کرنے پہ، جو اس کا حق ہے. بھائی اگر نہیں وہ دینا چاہتی ہے اپنے شوہر کو تو اس کا حق ہے. آپ کون ہوتے ہیں، میں کون ہوتی ہوں اس کے بیڈ روم میں گھسنے کی؟ میاں بیوی کا معاملہ ہے، ان کو لیٹ دیم لیو، ان کو زندہ رہنے تو جیسے رہتے ہیں. آپ تو ان کی بستر میں گھس گئے، لانتے بھیجنے لگ گئے، کوئی اور جگہ نہ ملی آپ کو کوئی اور. یہ کام انہوں نے بڑے کمال کے کیے ہیں. عورتوں کو تو جتنا کچلنے میں جماعت احمدیہ نے کردار ادا کیا ہے، تاریخ میں ان کو وہ مقام دیں گی نا. جب بھی عورت کی آزادی کی تحریک چلے گی ان میں ان کا نام نمایاں ہوگا. میم آپ کی باتیں 100% درست ہیں اور یہ تو دیکھا جا سکتا ہے. ویڈیو جاری ہوتی رہتی ہیں ان کے خلیفہ صاحب کہے جانے والے مرزا مسرور صاحب کی کہ وہ فورنرز لیڈیز سے بھی اپنے یہاں بھی ملتے رہتے ہیں، باہر بھی بڑی خندہ پیشانی سے ہاتھ وغیرہ ملاتے ہیں. تو احمدیز لیڈیز کو کیوں یہ الاؤڈ نہیں؟ اور یہ کتنی اور کڈی میں فرق ہے، کیونکہ ان کے لیے بھی سیم چیزیں لاگو ہوتی ہیں اور یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. شکریہ.
جی امیر فیصل صاحب، جو آپ نے سوال کیا ہے کہ یہ وہی سلسلہ ہے کہ یہ پورا کا پورا معاشرہ تو ایک ہی ہے نا، یہ کوئی آسمان سے تو اترے نہیں ہے، نہ فلک سے ٹوٹ کے گرے ہیں، تو معاشرہ وہی ہے، بس لیول کا فرق ہے، اسی لیے میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ سیم ہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر عورت کو نہیں ہوگی اولاد تو ظاہر ہے آپ کے پاس آپشن کھلی ہیں، آگے بے شمار آپشن ہے، آپ دوسری شادی کریں، تیسری کریں، چوتھی کریں، آپ کو کس نے روکا ہے بھائی؟ مرد تو پیدا ہی شادیوں کے لیے ہوا ہے، اور پھر آگے سے کہتے ہیں مرد تو اتنا کر دے ہی ہوندے نے، بڑھیا تک ہی کام میں کرنا، وہی ایسی باتیں آگے سے سنائی دیتی ہیں۔ عورت کو آپ کچلی جائیں جتنا کچل سکتے ہیں، اور اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ اب ایک عورتیں جو لڑکیاں ہیں یا ان کی مائیں شادیوں سے پہلے کیوں جائیں گی نظام جان کا، حکیم نظام جان کا کورس کرنے، نرینہ اولاد کا؟ یہ مائنڈ سیٹ کہاں سے آتا ہے؟ وہ میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا تھا، اس کے پیچھے یہی وجہ ہے کہ سب کو پتا ہے کہ ان کا جو ہے نا بیٹا پیدا کرنا ہے، ان کا منہ چپ کرانا ہے وارث دے کے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو پکا کرنا ہے۔ اور وہ عورت اپنے آپ کو کیوں کچا محسوس کرتی ہے لڑکیوں والی لڑکیاں پیدا کر کے؟ آپ خود سوچ لیں، اگر اتنے ماحول صحیح ہوں تو عورت اپنے آپ کو کیوں بیلنس فیل نہ کرے شادی کے بعد بھی؟ اس کا مقصد کیوں یہ ہو اس کے ذہن میں کہ بیٹا پیدا کرنا ہے تو ہی قدم جمیں گے؟ وہ کیوں اپنے گھر کو گھر نہ سمجھے گی؟ اس کو لگے گا کہ مجھے کسی بھی ٹائم کک آؤٹ کر دیا جائے گا، بیٹا نہ پیدا کیا تو دوسری بیٹا پیدا کرنے والی آ جائے گی، اور مجھے جو ہے میرے حالات اور ہوں گے۔ وہ بیٹا پیدا کرنا اس کی ضمانت ہے کہ اس کی سٹیبلٹی کی، سمپل بات اتنی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں رویوں سے ثابت کی جاتی ہیں تو ہی ذہنوں میں آتی ہیں۔ اور مجھے تو اس ڈرامے کی سمجھ نہیں آتی کہ دیکھیں احمدی لڑکیاں جو ہیں وہ باہر کے ملکوں میں بھی کالجز میں یونیورسٹیز میں پڑھ رہی ہیں، ہر جگہ کو ایجوکیشن ہے، وہ مختلف جگہوں پہ کام بھی کر رہی ہیں، وہ وہاں بھی ان کو مردوں سے رابطہ پڑتا ہے، واسطہ پڑتا ہے، ہر طرح کے وہ میرا مطلب ہے جابز کر رہی ہیں، سٹورز چلا رہی ہیں، مختلف بینکس میں اور مختلف محکموں میں بڑی بڑی اچھی کی پوسٹ پہ بھی ہیں لڑکیاں، اور بعض بیچاریوں کی عمریں بھی اتنی گزر گئی ہیں کہ ان کے رشتے بھی نہیں ہو سکے۔ اپنے اس میں آتے ہیں تو یکا یک پردے تان دیے جاتے ہیں۔ بھئی اگر آپ کے رشتے کہیں ہو سکتے ہیں آپ کی لڑکیوں کے تو آپ کے اپنے لڑکوں میں ہی ہو سکتے ہیں نا، وہاں پردے ہیں، کسی کو کسی کا کچھ نہیں پتا، حتیٰ کہ مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے کے راستے تک الگ ہیں۔ یہاں تو ایسے ہی تھا، وہاں اگر ایک ہی ہو تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی، لیکن مقصد یہ ہے کہ لڑکوں کا بھی باہر ایکسپوئر ہر قسم کی لڑکی کے ساتھ ہے، اور لڑکیوں کا بھی ایکسپوئر باہر ہر نیشنلٹی اور ہر قسم کے لڑکے کے ساتھ ہے، لیکن اپنے لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان ایک شدید پردہ ہے۔ جہاں آپ کی شادیاں ہو سکتی ہیں وہاں اپنے پردے تانے ہوئے ہیں۔ بھئی اگر کوئی کسی کو دیکھ لے گا، کسی کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی، اس کو پسند آ جائے گی تو وہ رشتے کا پیغام بھیج دے گا، نہیں پسند آئے گی تو دیکھ لیا تو کیا حرج ہو گیا، باہر سارا جہان تو دیکھ رہا ہے۔ تو ایک عجیب قسم کی ہپوکریٹک قسم کی پالیسی ہے جس کا کوئی سر پیر سمجھ نہیں آتا، جس کے نتیجے میں رشتوں کے انگنت مسائل ہیں، اور پھر جو شادیاں زور زبردستی کر کے کہ احمدیوں میں کرنی ہے وہ کی جاتی ہیں، وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ایک دوائی جو مسلسل بندے مار رہی ہے اس کو بدل لینے میں کوئی حرج تو نہیں ہوتا۔ اگر کسی دوائی کا اصل مرض کا علاج نہیں ہو رہا تو ضروری ہے کہ 100 سال سے جو دوائی آپ دیے جا رہے ہیں آپ نے وہی دیتے جانا ہے، اس کو بدلنے میں، اس کو چینج کرنے میں، کوئی نیا انداز اپنانے میں آپ نے بالکل رستے بند کیے میں ہر چیز کے۔ مکھی پہ مکھی مارنا جو ہے وہ آپ کے لیے ضروری ہے، اور چاہے اس کے نتیجے میں کتنا آپ نقصان کر بیٹھے ہیں نوجوان نسل کا، کتنے لوگوں کو آپ نے غلط راہوں پہ ڈال دیا ہے۔ شادیوں پہ آپ پابندیاں لگاتے ہیں، 2 سال تک کوئی چندہ دے تو یہ کرے تو بیعت کرے فلاں کرے، اس دوران کوئی جتنا مرضی زناکاریاں کرتا رہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن شادی نہیں آپ ہونے دیتے۔ تو اس طرح کے مسئلے مسائل ہیں۔ خدا کے لیے اپنی پالیسیوں پہ نظر ثانی کریں، یہ بہت ہی ڈینجرس ہیں آپ کی پالیسیز۔ جی میں آپ کو اینڈ پہ صرف یہی کچھ ڈاکومنٹریز بھیجی ہیں، دیکھ لیجئے۔ یہ خواتین بڑی خوش باش ہیں، ان کی آپ انٹرویو سن لیجئے، 7-7 8-8 مرد ہیں اور بالکل خوش باش ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں وہ بھی عورتیں ہیں نا، یہ کر رہے ہیں، تو آپ ان کو کیا کہیں گے؟
ان کو بھی کہیں کہ مرزا صاحب کو نیپال نظر نہیں آیا تھا، افریقہ نظر نہیں آیا تھا، دوسرے نہیں نظر آئے تھے، وہ بھی تو خوشی سے رہ رہی ہیں یہاں پہ، تو نیوگ نہیں کر رہے نا، تو نیوگ کو کیوں بھائی، یہاں تو خوشی سے ملٹیپل پارٹنر رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو وہی چیز ہے کہ اگر آپ 4 بیویاں رکھیں گے تو آپ کو بھی حق نہیں پہنچتا پھر کہ آپ دوسری ان عورتوں پہ اعتراض کریں کہ جنہوں نے ملٹیپل پارٹنر رکھے ہیں، کوئی حق نہیں ہے، بوتھ از اکول۔ میرے لیے جو کوئی تیسرے بندے کے لیے تو دونوں چیزیں اکول ہیں، صرف یہ کہ وہ عورت کے پاس حق ہے، وہ مرد کے پاس ہے، یا تو آپ اپنا حق چھوڑیں اور پھر اعتراض کریں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کا حق وہی ہے دوسرے پہ اعتراض کریں۔ افاق میم، اصل میں اس آڈیو میں آپ نے خاص طور سے دھیان دلایا ہے، زور دیا کہ نرینہ اولاد پہ، بٹ میرا سوال یہ تھا کہ اگر نر اولاد ہو نہ بچی اولاد ہو ایک احمدی جماعت نظام ممبر کے، تو ان کے کیا حالات ہوتے ہیں؟ تو خیر ماشاءاللہ آپ نے لنک لگائے ہیں، یہ حقیقت ہے، حقیقت سے منہ کسی کو بھی نہیں موڑنا چاہیے، سب جگہ یہی سسٹم ہے، اور آپ نے خود بالکل صحیح بات کہی کہ ہر جگہ ایسا سسٹم ہے، تو ایک پرٹیکولر کمیونٹی کو کیوں نشانہ بنانا، اور یہاں تک کہ اکابر صاحب نے بھی نشانہ بنایا، یہ قابل مذمت ہوتا ہے، کیونکہ ہم اور آپ تو عام آدمی ہیں۔ ہمارے گروپ کے ایک بہت ہی علمی ممبر ہیں قاری سلیم صاحب محترم، انہوں نے کچھ جذبات کا اظہار کیا ہے، انہیں جواب نہیں چاہیے بٹ وہ اپنی بات یہاں کہنا چاہتے ہیں، تو میں انشاءاللہ آخر میں ان کی آڈیوز رکھ دوں گا۔ شکریہ۔ آپ یقین کریں بعض پیرنٹس نے رو رو کے یہ بتایا کہ ان کے گھر میں 3 4 بیٹیاں بیٹھی ہیں، کوئی 40 سال کی ہو گئی ہے، کوئی 35 سال کی، کوئی 37 سال کی، لیکن ان کو پراپر رشتے نہیں احمدیوں میں ملے۔ تو اب ایسے ہی تو نہیں نا اپنی لڑکیوں کو دھکا دے سکتے، کیوں اتنی سخت پابندیاں لگائیں؟ مسلمانوں تک سے نہیں کر سکتے، احمدیوں سے ہی بس کرنا ہے، لاہوریوں سے بھی نہیں کر سکتے، بھائی وہ تو مرزا صاحب کے ماننے والے ہیں، ان سے تو کر لو۔ جمبا صاحب والے ہیں وہ بھی مرزا صاحب کے ماننے والے ہیں، ادھر ہی کہیں کر لو، کہیں تو کر لو، لیکن نہیں کرنا، جس کے نتیجے میں بچے بچیاں غلط کاریوں کا شکار ہوتے ہیں اور اس طرف سے بالکل آنکھیں بند کی جاتی ہیں۔ لگتا ہے کہ زناکاری جو ہے وہ تو خیر ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اگر کسی نے شادی کر لی کسی اور مسلمان سے، بلکہ اہل کتاب سے بھی خدا نے جائز قرار دیا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا ادھر مسلمان کون سے اتنے پکے مسلمان رہ گئے ہیں اور احمدی کون سے سارا دن مسلح پہ بیٹھے رہتے ہیں، تو اہل کتاب سے بھی اگر کر لی جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن گناہ کو اور یہ جو بے راہ روی ہے اس کو روکنا جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو میں نے بہت سے ماں باپ کے دکھڑے دیکھے ہیں، میں نے ان کو لٹرلی روتے ہوئے دیکھا ہے کہ جماعت نے اس طرح کر کے ہمارے بچوں کا مستقبل تباہ کر کے رکھ دیا، تو ہم کیا کریں، ہم کدھر جائیں اب؟ تو میں نے کہا جن کو جو پسند آتا ہے اس سے کر لیں۔ وہ کہتے ہیں اب اتنا روک کے پابندیاں لگا کے پھر ایک بندے میں اتنی کریج ہی نہیں رہتی، گٹس ہی نہیں رہتے کہ وہ اپنی ہمت سے اور اپنی اس پہ کوئی فیصلہ کر سکتا ہو اپنی لائف کے بارے میں۔ تو زندگی جو ہے وہ جماعت کے رحم و کرم پہ پڑی ہوئی ہے، لڑکوں کی بھی اور لڑکیوں کی بھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ دوائی جو ہے روحانی دوائی ہے نا، اس کے اوپر لیبل روحانیت کا لگا ہے، اندر زہر ہے، تو یہ دوائی نہیں ہے، زہر ہے، لیبل والا چپکا ہے، تو جب آپ کیسے بدل لیں گے؟ وہ لیبل اتارنے سے آپ کا تقدس ادھڑتا ہے، تو آپ کیسے کر لیں گے نا؟ یہ تو وہ پھر ان کا پورا ان بیلنس ہو جائیں گی ان کی۔ تو یہ ماننا کسی بھی چیز کا، جب تقدس کا تاج ہو نا جس چیز کے اوپر، اس کو ماننا یا اس پہ کسی طرح کا بھی چینج کرنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا تعلق آپ کی نفسیات سے ہوتا ہے ڈائریکٹ۔ تو وہ معاملہ ہے یہاں پہ، یہ کہنا مشکل نظر آ رہا ہے، بھگت رہے ہیں مسائل، ہر کوئی بھگت رہا ہے، ہر کوئی مانتا ہے، ہر کوئی کہتا ہے، ہر کوئی گزرا ہے ان مسائل سے۔ مجھے یاد ہے میرے ساتھ کئی جاننے والے ہیں، وہ مطلب اکثر بات کرتے ہوتے ہیں، ربا سے ہی پڑھے ہوئے ہیں سارے، مرد بھی ہیں کئی جاننے والے، عورتیں بھی ہیں، تو وہ جب اکثر بات کرتے ہیں کہ جب ہم اپنے نوجوانی کے دور میں ہوتے تھے تو وہ ایک کتاب پڑھائی جاتی تھی ربا میں، عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے الگ الگ، ایک ہوتا تھا ان کا نام تھا کر نہ کر، اس میں بتاتے تھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ اس میں جب عورتوں کو وہ کتاب پڑھاتے تھے، وہ عورتوں کے بچیوں کے جیسا نوجوان بچیوں کے ہوتے ہیں نا کہ مسائل، تو ان کے ہوتے تھے مردوں کے، لڑکوں کے، نوجوان لڑکوں کے، تو کہتے جب ایک کتاب ہوتی تھی جو لڑکیوں کو جو پڑھایا جاتا تھا تو لڑکوں والے صفحے نکال دیے جاتے تھے، اور لڑکوں کو پڑھائے جاتے تھے تو لڑکیوں کے پیج نکال دیے جاتے تھے۔ آپ اندازہ کریں
کہ نوجوان، اور وہ میرے وہ جاننے والے تھے، وہ نا ایک ویسی مذاق میں بات کر رہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نا جب ہمیں اپنا بچپن کا وہ ٹائم یاد ہے کہ جب ہمیں وہ کتاب دی جاتی تھی تو تجسس کا یہ عالم ہوتا تھا، ہمیں اپنے نہیں صفحے پر، ہمیں اسے کوئی کنسرن نہیں ہوتی تھی کہ جو ہمیں کتاب کے صفحے آئے ہیں اس میں کیا لکھا ہے، ہمیں یہ ہوتا تھا یہ بیچ میں مسنگ صفحے ہیں نا وہ کہاں پہ ہے اور اس میں کیا لکھا ہے، کہ ہم ساری کھوج ہماری اس کی طرف ہوتی تھی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہیومن برین ہے، ہمیشہ تجسس انسانی فطرت کا اٹوٹ انگ ہے، آپ اسے جان نہیں چھڑوا سکتے، اور جب ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو آپ اس تجسس کو ابھار کے لوگوں کو نیگیٹیوٹی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں جو بچے اس عمر میں ان کو پراپر تعلیم نہیں لیں گے اس چیز کی، اور نیگیٹیوٹی سے وہ اپوزٹ طریقے سے اس چیز کی کھوج کریں گے جو آپ نے ان کو روکی ہے، تو پھر وہ میچور ذہن نہیں ہے، غلط طریقوں سے اپروچ کر رہے ہیں اور ان کے اوپر ان چیزوں کے اثرات بھی غلط ہی ہوں گے۔ تو آپ ایک غلط طریقے سے ایک غلط چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں ایک زمانے سے، اور یہی بات آپ نے جو پردے کی ابھی کی ہے، یہ یہاں پہ بھی یہی حال ہے۔ آپ کبھی آ کے یہاں کے جلسے کینیڈا کے دیکھ لیجئے، ماشاء اللہ سے کالے پردے، جس طرح آپ محرم کے دنوں میں آپ سوگ منا رہے ہیں، کالے پردے، اندر برقع پہنی خواتین، اور ان کے سروں کے اوپر کھوپے چڑھائے، ساتھ ان کی عقلیں بند کر دی جاتی ہیں، سر سے دوپٹے اترتے ہیں تو وہ کھڑی ہوتی ہیں ڈیوٹی والیاں، سروں پہ دوپٹہ، ان کو کوئی کنسرن نہیں ہوتی کہ آپ کو، مطلب آپ پہلے حال میں بیٹھی ہو، عورتوں کا حال ہے، چاروں طرف کالے پردے ہیں، پھر بھی آپ برقعے بھی پہنے ہیں، پھر بھی آپ کی کون سی ایسی چیز ہے جو مردوں کو نظر آ رہی ہے؟ بھائی ان کا بس چلے تو یہ عورتوں کی جنس بدلوا دیں، عورت کو عورت رہنے ہی نہ دیں، اس کی وہاں پہ عورت کی جنس بدلا کے وہاں جماعت احمدیہ کا لیبل لگا دیں، انہوں نے ایک نئی جنس کریٹ کر دیں، یہ لوگ ان کا تعلق ہی عورتوں سے نہیں ہونا چاہیے۔ اصل میں دنیا بڑی وسیع ہے، مختلف ملکوں میں مختلف رسم و رواج اور طور طریقے جو ہیں وہ رائج ہیں، تو جو لوگ اپنے آپ کو معمور من اللہ کہتے ہیں، چلو ٹھیک ہے، اگر وہ معمور من اللہ بھی ہیں تو جو چیزیں تو ان کو خدا نے کوئی وحی سے بتائی ہیں وہ تو چلو ٹھیک ہو سکتی ہیں، لیکن باقی جو اپنے انسان سمجھ سے یا ایک محدود علاقے میں رہنے کی وجہ سے اس کا محدود ایکسپوئر ہوتا ہے، وہ اسی کو پوری دنیا سمجھ رہا ہوتا ہے، تو وہاں پھر وہ جو باتیں کرتا ہے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ ان میں سے ہر بات جو ہے وہ اوتھینٹک ہو اور وہ صحیح ہو، یعنی اس کے منہ سے نکلنے والا ہر فکرہ جو ہے وہ بشری بھی ہو تو اس کو بھی الوہیت کا رنگ دے دیا جائے، اور اس کے منہ سے بشری کمزوری کے عالم میں نکلنے والے جو فکرے ہیں ان کو بھی ایک ایسی الوہیت کا رنگ دیا جائے کہ بس اس کو بنیاد بنا کے دوسرے مذاہب پہ اٹیک کیے جائیں اور ہر چیز پہ اٹیک کیے جائیں اور دوسروں کے ساتھ نفرت پیدا کیے جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا تھا تم اپنے دنیاوی معاملات جو ہیں ان میں تم لوگ تجربہ کار ہو، تم مجھ سے بہتر جانتے ہو۔ تو اس طرح ایک دفعہ کسی خاتون کا کوئی فیملی میٹر تھا، جھگڑا تھا، اور آپ نے اسے کہا اس لونڈی سے جو آزاد ہو گئی تھی، لونڈی نہیں رہی تھی، تو اس کا شوہر ابھی بھی غلام تھا اور وہ اس کے ساتھ اب رہنا پسند نہیں کرتی تھی، علیحدہ ہو گئی تھی یا طلاق لے لی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ اے بریرہ کیا ہی اچھا ہو کہ تو اس فلاں فلاں کے ساتھ، وہ تجھ سے اتنی محبت کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہی رہے، تو اس نے کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ کیا ہی اچھا ہو تو اس کے ساتھ رہے، تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا آپ وہی سے فرماتے ہیں یا اپنے طرف سے فرماتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں میں اپنی طرف سے مشورہ دیتا ہوں، تو اس نے کہا کہ نہیں میری طبیعت اس کے ساتھ نہیں ملتی، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ایک بشری حیثیت ہوتی ہے، ایک الوہی حیثیت ہوتی ہے، دونوں کو مکس کر دیا جاتا ہے، اور ہر وہ بشری تقاضے کے تحت جو کمزور باتیں ہوتی ہیں انہیں بھی الوہیت کا درجہ دے کے لوگوں کے اوپر ان کو ان تازیانے کی طرح برسایا جاتا ہے، تو یہ باتیں جو ہیں یہ بالکل غلط ہیں، ان چیزوں کے درمیان فرق کرنا چاہیے۔ یہ میر فیصل صاحب، میرے اپنے جاننے والی کئی ایسی خواتین ہیں، بس کچھ مت پوچھیں ان کا کیا ان کی زندگی گزری، کچھ فوت ہو گئیں اور کس طرح فوت ہوئیں، بس کچھ مت پوچھیں، کیونکہ ان کی اولاد نہیں تھی، بیچاری کیسے در در کی ٹھوکریں کھاتی گئیں، کیونکہ ان کا کوئی والی وارث نہیں تھا، ان کے اوپر سوتنے آ گئیں، ان کو کسی نے تو مطلب ان کو ایسے گھر میں رکھا جیسے کام کرنے والی مائی ہوتی ہے نا، کیونکہ اس کی اولاد نہیں ہے نا، تو اس کو باپ نے نان نفقہ کے آپ ذمہ دار ہیں، اگر نکاح کیا یا تو ورنہ اس کے پاس کھلی آپشن ہے گھر چلی جائے، گھر والے کیوں رکھیں گے، آپ بانجھ ہیں، وہ کہاں شادی کریں گے آپ کی، اور کون لے گا آپ کو؟ تو وہ گھر والے بھی کہتے ہیں بھائی جہاں پڑھی ہو پڑھی رہو،
تمہارا کیا جاتا ہے؟ اور پھر اس حالت میں اس کی کیا زندگی ہوتی ہے، بس کچھ مت پوچھیں، نہ ہی پوچھیں تو بہتر ہے. آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا حالت ہوگی. اس سے بہتر تو ستی ہو جانا ہے، کم سے کم جل مرنا وہ بہتر ہے کہ جان چھوٹی مار تو گئی نا. تو یہ جو تل تل مرنا زیادہ اذیت ناک ہے. جی عرشی میم، یہی سوال کا جواب چاہیے تھا. بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. کہ جیسے ایک کام کرنے والی میڈ ہے، شاید اس کی بھی عزت ہوتی ہوگی کہ چلو تنخواہ دیں گے، پیسے دیں گے، اس کی بھی سو ٹہل اٹھانی پڑتی ہے آدمی کو کہ ناراض نہ ہو جائے، چھٹی نہ کرنے لگے. بٹ فری فنڈ کی نوکرانی سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہوتی. اور یہ اس سسٹم کا رواج ہے جو سسٹم اور جس سسٹم کے اکابرین دوسروں پہ ٹونڈنگ کرتے نہیں تھکتے. انشاءاللہ آپ سے ریکویسٹ رہے گی کہ اس سلسلے میں مزید سیشن لیں گے اور انشاءاللہ ٹاپک ڈسکس کر کے اور پرسنل میں انشاءاللہ پھر لیں گے اور آپ سے بہت معلومات حاصل ہوں گی. بہت شکریہ، جزاک اللہ. کا بس چلتا تو یہ تو وہ بچے کے پیدا ہوتے ہوئے نا تو ختنے کروا کے تو وہاں لیبل لگا دیتے کہ بس یہی کر سکتے ہیں. یہ جو لیبل شدہ ہیں انہی سے آپ کریں، دوسروں سے کرنا حرام ہے. جو لیبل چیک کرتے پہلے کہ یہ لیبل شدہ ہے، لیبل لگا ہوا ہے شادی سے پہلے، اور اس کو امور عامہ اپروو کرتی کہ یہ لیبل شدہ ہے، امور عامہ کی سٹیمپ لگی ہوئی ہے، تو یہ اس سے احمدی عورت کر سکتی ہے شادی، یہ اوکے ہے. اگر آپ دوسری کسی سے کریں گے تو آپ آؤٹ آف دا جماعت ہیں، آپ اخراج ہیں، آپ تعزیر ہیں. ان کا وہ تو اس حد تک بھی کر سکے تھے، وہ تو ان کو میرا خیال ہے موقع نہیں ملا، قانون نے ان کے وہ جو داڑیاں پیٹ کے اندر کر دی. ورنہ یقین مانے اگر تھوڑا سا ان کو موقع مل جاتا تو اس وقت جتنے احمدی مرد ہیں ان کے ختنے ہوتے اور ختنوں کے اوپر امور عامہ کی سٹیمپ ہوتی اور وہ چیک کر کر کے وہ مرد حوالے کیے جاتے عورتوں کے کہ یہی مرد آپ کے ہیں. باہر کے تمام مرد جو ہیں بغیر سٹیمپ بغیر ختنوں کے ہیں، یہ آپ کے نہیں ہیں. یہ انہوں نے یہ کر دینا تھا، یہ اب یقین مانے یہ ہونا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹو آل ڈیئر گروپ ممبر، بڑی دلچسپ گفتگو چل رہی ہے. محترمہ عرشی صاحبہ اور محترمہ عفاف اظہر صاحبہ اور امیر صاحب کے درمیان. اور یہ بات محترمہ عفاف صاحبہ نے بالکل صحیح کی ہے کہ کئی عورتیں ایسی ہوتی ہوں گی یقیناً جو خود جلنا نہیں چاہتی ہوں گی، مگر معاشرہ یا ان کے ماحول یا اس وقت کا جو سماج تھا جس نے شاید کہ ان کو اس کام کے کرنے پر یا ہونے پر مجبور کر دیا. اسی طرح بہت سی ایسی عورتیں ہوتی ہوں گی کہ جو نیوم کی رسم سے خوش نہیں ہوتی ہوں گی، مگر مجبوراً انہیں یہ کڑوا گھونٹ بھرنا پڑتا ہوگا. عربی کا ایک محاورہ ہے، اذا عمت البلاء سہلت، جب مصیبت عام ہو جائے تو آسان ہو جاتی ہے. تاہم ان حضرات کے تمام گفتگو سے تو متفق ہونا اگرچہ کسی کے لیے کوئی ضروری نہیں، نہ ہی میرے لیے. البتہ جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ قرآن سے شادیاں کر لیتے ہیں لوگ، بالکل یہ اب بھی کہیں نہ کہیں ہوتا ہوگا، لیکن آج سے تقریباً 20-30 سال پہلے تو ہم بھی سنتے تھے، وہ پتہ نہیں میں اس وقت کتنے 10-12 سال کا ہوں گا، 10 سال کا ہوں گا، کہ دیہاتوں میں قرآن سے شادیاں کر دی جاتی ہیں محض اس بنا پر کہ اس کو حق نہ دینا پڑ جائے. یقیناً یہ جہالت ہے. اسلام اس کا نہ تصور دیتا ہے نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. اسی طرح اسلام جو ہے وہ کسی عورت کو کام کرنے سے، باہر کام کرنے یا کام میں جانے سے منع نہیں کرتا، صرف یہ کہتا ہے کہ ہر ایک اپنی حدود و قیود میں رہے. عورت اپنی حدود و قیود میں رہے اور مرد اپنی حدود و قیود میں رہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام نے عورت کے لیے پردے کے احکام وضع کیے، وگرنہ اسلام یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تشریف لانے سے، یعنی آپ کے اعلان نبوت سے پہلے عورتوں کی کیا حالت ہوتی تھی یہ کون نہیں جانتا. اسلام نے آ کر عورت کو حقوق دیے، کہیں یہ بتایا کہ بیٹی ہے تو اس کے کیا حقوق ہیں، ماں ہے تو اس کے کیا حقوق ہیں، بہن ہے تو اس کے کیا حقوق ہیں، بیوی ہے تو اس کے کیا حقوق ہیں. یہ سارا کچھ اسلام نے دیا. چونکہ ہمارا جو عام معاشرہ ہے وہ چونکہ اسلام کے وضع کردہ اصولوں سے متعارف نہیں ہوتا، تو اس لیے کہیں غلط فہمیاں اور کہیں شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں. بہرحال میرے منہ سے اگر کوئی غلط بات نکلی ہو تو بصد خلوص و احترام معذرت. بہرحال عفاف اظہر صاحبہ کی کافی باتیں ٹھیک ہیں اور کچھ باتیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں اور ہیں کہ جن سے اختلاف کی گنجائش ہے، اور اس سے تو آپ اتفاق کریں گے کہ اختلاف کا حق تو ہر بندے کو حاصل ہوتا ہے.
اور یہ بات بھی ہے اگر تواریخ کی کتب کا یا کتب سیر کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ببانگ دہل یہ بات روز روشن کی طرح آشکار قرادیس پر واضح الفاظ میں آپ کو ملے گی کہ جہاد میں صحابہ کرام شریک ہوئے اور ان کی جو مستورات تھیں وہ زخمیوں کے پٹی کرنے، ان کی مرہم پٹی کرنے اور ان کے گھوڑوں کو پانی پلانے، اس طرح کھانا وغیرہ بنانے اور دیگر مشاغل میں ان کا ہاتھ بٹایا کرتی تھی۔ اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عورت یہ اپنے حدود و قیود میں رہ کر بالکل کام کر سکتی ہے، اسلام اس سے منع نہیں کرتا، بس ہر ایک کے حدود و قیود متعین ہیں۔ جھگڑے تب ہوتے ہیں جب ہر ایک اپنی حدود و قیود سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہی قاعدہ مرد کے لیے بھی ہے اور یہی قاعدہ عورت کے لیے بھی ہے۔ اب دیکھیں نا، مثال کے طور پر ایک عورت اگر بالفرض وہ بیوہ ہو گئی ہے اور اس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، اب اسلام اس کو یہ نہیں کہتا کہ تو بالکل چار دیواری کے اندر قید ہو کے رہ جا، وہ کہتا ہے کہ دن کے وقت میں اپنا جو آپ کا کام کاج ہے روزی روٹی کمانے کا وہ آپ کرو، البتہ رات کو آپ اپنے گھر میں آ کر کے رہو، یہ کہتا ہے اسلام اسے، یعنی کہ جو متوفی عنہا زوجہا ہے، یعنی وہ عورت کے جس کا خامد فوت ہو گیا ہے اور اس کا اور کوئی کمانے والا نہیں ہے۔ تو اگر اسلام اتنا ہی سخت ہوتا تو عورت کو اس کی اجازت کیوں دیتا؟ اسی طرح اور بھی کئی سارے مسائل، بہرحال وقت اور مقام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری جو ہر سو جہالت پھیلی ہے، اس سے میرے خیال کے مطابق اپنی اسلامی تعلیمات سے رو آشنا نہ ہونا ہے۔ میرے خیال کے مطابق میرے منہ سے اگر غلط بات نکلی ہو تو اللہ مجھے معاف کرے۔ بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ عفاف میم، آپ نے ٹائم دیا اور فروٹفل نالج اور بہت ہی معلوماتی جانکاری دی۔ میں نے ان دا اینڈ ہمارے گروپ کے بہت ہی علمی ممبر قاری سلیم صاحب کی آڈیوز لگائیں، یہ بھی ظاہر سی بات ہے کہ مذہبی کو درشا رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے امید رہے گی اور میں آپ سے پرسنل پہ رابطہ کر کے ٹائم سیکنڈ لوں گا آپ سے کہ انشاءاللہ مزید گفتگو اس سیشن پہ یا اس ریگارڈنگ جو ہو سکتی ہے اور جو ضروری ہوگی وہ کریں گے۔ آج کے لیے شکریہ، جزاک اللہ۔ تھینک یو پروگرام مینیجر ارشی میم اینڈ عفاف میم اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ السلام علیکم۔ جی میں بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں عفاف کا کہ وہ تشریف لائی اور یہ پروگرام ہمارا ہوا اور ہم نے ہر موضوع پہ کھل کے بات کی، یعنی یہ جو موضوع تھا اس سے ریلیٹڈ جو بھی ایشوز تھے ان سب پہ کھل کے بات کی۔ تو تھینک یو ویری مچ فیصل بھائی، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ اس قسم کے پروگرامز ارینج کرتے ہیں اور گروپ کے لوگوں کو بھی اس سے سننے کا اور میں کچھ کہہ نہیں سکتی کہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، کیونکہ ہر ایک کی اپنی اپنی سیکھ ہوتی ہے، لیکن بہرحال ہم نے اپنی اپنی رائے کا ایمانداری سے اظہار کیا، میں نے بھی اور عفاف نے بھی۔ تھینک یو۔